बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और क्योंकि मुल्क भर में बारिशें हो रही हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हुआ है और हमें तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं ओवर द वीकेंड जो हुआ, बल्कि जुमे की रात से जो एकदम से आंधी आई और बारिशें होना शुरू हुई तो बस फिर जल थल जो कहते हैं ना एक हो गया। अब कराची वाले तो उम्मीद ही नहीं रख रहे थे, हमने तो उम्मीद रखना छोड़ दी थी कि यहाँ बारिश भी होगी, मगर ठीक ठाक बारिश हो गई। ठीक ठाक बारिश हुई और जल थल बिल्कुल एक हुआ, लेकिन जल थल एक होने के साथ साथ सड़कें, अंडरपासेस, खंबे सब एक हो गया। कराची में ये सूरत हाल है आज। दो दिन में साइम खान ने कराची का एक्सपीरियंस कर लिया। अगले साल अल्लाह खैर करे, मैं बिल्कुल सोच समझ के बारिश की दुआ मांगूंगा, बट हालात काफ़ी ख़राब हैं एक्चुअली। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शहरियों के नुकसानात हो रहे हैं वो भी हमारे सामने हैं। अब मुल्क भर में भरपूर मॉनसून सीजन ने एंट्री तो दे दी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में आंधी और तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 8 अफराद अभी तक जाँ बहाक हो चुके हैं और 27 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। और हालिया स्पेल में अगर बात की जाए जीबी की, इस्लामाबाद की, मानसहरा, हरिपुर, बालाकोट, इसके अलावा मरी, गलियात मूसलाधार बारिशें हो रही हैं और लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा भी है, जबकि दरियाए काबुल और सवात में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो मॉनसून का स्पेल है, एक और स्पेल भी बरसने को तैयार है, तो वहाँ पर जो लोग बसते हैं, सयाह हैं, वो खासा मोहतात रहें। आइंदा 4 रोज़ के दौरान शदीद बारिशें होंगी, इसका इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया गया। अब इस्लामाबाद की बात की, खैबर पख्तूनख्वा की बात की साइम ने, साथ ही हम बलूचिस्तान और सिंध के शहरों की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी यही प्रेडिक्शन है कि बादल जमकर बरसेंगे। अच्छा, ज़रा लाहौर चढ़ते हैं। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि बारिश से पहले आंधी आई, काफ़ी तेज़ आंधी। अच्छा, ये एक पैटर्न है, इस खासतौर पे इस स्पेल में हम देख रहे हैं आंधी आती है, उसके बाद तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। कई जगहों पर दरख्त गिर गए हैं। बताया जा रहा है जी आंधी की रफ्तार 55 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। और इस वक्त लाहौर का मौसम कैसा है, रास्ते कैसे हैं, ये भी सूरत हाल हम जरूर जानेंगे। और कराची की भी बात कर लेते हैं। कराची में क्या हालात कराची में गुज़िश्ता साल अगस्त के बाद अब बारिश हुई है। आप देखें 1 साल बाद बारिश हुई ऑलमोस्ट। और पहली ही बरसात ने शहर की सड़कों की बदहाली नुमायां कर दी। और इस वक्त सड़कों का जो मंजर है ना, वो कराचीआइट्स बेहतर जान सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि बारिश के बाद जो सड़कों की हालत है वो मजीद अबतर हो गई है। इतने खड्डे बन गए हैं और इतने बुरे हालात हैं कि वहां पर। अच्छा, और दूसरे क्या हो रहा है कि अब बारिश के पानी को उसकी निकासी आप के लिए अब क्या कर रहे हैं लोग, मैन होल्स खोल रहे हैं। अब जब मैन होल्स खोल देते हैं फिर बारिश होती है, वो नजर नहीं आते और उसके अंदर बाइक्स, गाड़ियां फंसी, मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। बहुत हादसात भी हो रहे हैं। गाड़ियां, बाइक, आप सोचें कोई इंसान उसमें गिर सकता है, तो आप लोगों ने बड़ा मोहतात रहना है। अच्छा जी, और पता नहीं वो वीडियो सच है एआई जनरेटेड है, अब तो कुछ पता नहीं। मैं एक जगह देख रही थी, काम हो रहा था, कारपेटिंग हो रही थी कराची की सड़क की तेज बारिश में। मुझे कोई ये बात बताए, सारा साल सूखा पड़ा रहता है, तब हम ये कारपेटिंग नहीं देख रहे होते हैं, एंड बारिश के वक्त वहाँ पे काम हो रहा था। बिल्कुल सही क्या वीडियो डेडिकेशन है, वो मैंने भी देखी थी और वो इलाका मेरे जहन से निकल गया। बट वो जिस दिन पहले रोज बारिश हुई है, उस रोज बारिश के दौरान सड़क की कारपेटिंग हो रही थी, उसके ऊपर कोल डाला जा रहा था। उन मजदूरों पर रहम कर दें, उनकी ड्यूटी ना लगाएं, या वो पता नहीं क्या इशू था। खैर, बहरहाल वो खतरनाक भी साबित लेकिन शहरियों के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है कि आपने एहतियात करनी है बिजली के खंभों से। तो लाहौर चलते हैं और कराची चलते हैं। सबसे पहले अलमास खान हमारे साथ हैं और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं अफजल परवेज। तो सबसे पहले लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। अलमास, बताइएगा, बहुत तेज आंधी आई और दरख्त भी गिर गए, क्या हालात रहे, क्या नुकसान हुआ है, पहले तो ये बताइएगा। जी हाँ सदफ, जब अब्रे रहमत होती है तो उसके साथ साथ अब्रे जहमत भी हो जाती है। जब 65 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलेगी तो फिर वो अब्रे रहमत अब्रे जहमत में तब्दील हो जाती है। इस 65 किलोमीटर रफ्तार जो फी घंटा की रफ्तार से आंधी चली है, उससे लोगों की दीवारें गिरी हैं, साइन बोर्ड गिरे हैं, उससे तकरीबन 8 लोग, तकरीबन ही यकीनन अभी तक जो हमें इसका रिकॉर्ड मौसूल हुआ है रेस्क्यू 1122 और पीडीएमए से 8 लोग जाँ बहक हुए हैं मुख्तलिफ वाक़यात में। एक तो शादमान के इलाके में बंदा उसके नीचे, बिल्कुल उसके नीचे आ गया, साइन बोर्ड जो एक बिल्डिंग से गिरा है वो बच गया है, ज़ख्मी हुआ है। इसके साथ साथ लाहौर में दीवार गिरने से, तेज़ आंधी
کے باعث دیوار گرنے سے 2 افراد کی ہلاکت ہوئی. لاہور کا علاقہ ہے دروغہ والا, وہاں پہ بسیدہ گھر کی چھت تھی, وہ گری کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی چھت بھاری ہو جاتی ہے, وہ گری تو اس کے نیچے 2 افراد کی ہلاکت ہو گئی. اسی طرح گجرانوالہ کے علاقے میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک بندہ بیچارہ اپنی جان سے گیا. سیالکوٹ اور گجرانوالہ کے درمیان ایک علاقہ ہے ندی پور, وہاں پہ کرنٹ لگنے سے ایک بندہ اپنی جان سے گیا. شیخوپورہ کے علاقے میں 2 لوگ ایسے دیوار گرنے سے جاں بحق ہوئے. اس طرح 8 لوگوں کی پنجاب میں ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور اگر میں 26 تاریخ سے آج تک کا ٹوٹل کروں تو تقریباً 24 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 100 کے قریب لوگ 100 کے قریب زخمی ہوئے ہیں, 24 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے, شدید نقصان ہو رہا ہے شہریوں کو. الماس ہمارے ساتھ افضل پرویز بھی ہیں کراچی سے, ذرا کراچی کی سڑکوں کی صورتحال جان لیتے ہیں. افضل آپ بتائیے گا اس وقت کراچی میں کیا صورتحال ہے سڑکوں کی, نکاسی آپ کا سلسلہ کس طریقے سے چل رہا ہے؟ جی بالکل سائم صدف, دیکھا جائے تو 24 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے بارش کو بند ہوئے, لیکن کراچی کی جو مرکزی سڑکیں ہیں وہاں بارش کے پانی کی نکاسی کا کام تو مکمل کر دیا گیا, لیکن مختلف سڑکوں پر جو گڑھے پڑے تھے ان کو پر کرنے کے حوالے سے میئر کراچی نے خصوصی ہدایت بلدیہ عظمیٰ کراچی کو دے دی ہے, لیکن اب تک وہ گڑھے بھرنے کے حوالے سے کام شروع نہیں ہو سکا ہے. لیکن دیکھا جائے تو جو سب سے زیادہ متاثر ہے وہ سب سے زیادہ متاثر علاقے ہیں گلی محلے, جہاں سیوریج کا پانی ہے, بارش کا پانی ہے, سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں اور کیچڑ اس وقت جمع ہے, جو کہ شہریوں کے لیے ایک وبال جان بنا ہوا ہے. اس کی تمام تر ذمہ داری بنتی ہے ٹاؤن چیئرمینوں پہ. ٹاؤن چیئرمین جو ہے بارش کے دوران بھی غائب رہے, عملہ بھی غائب رہا, اور بارش کے بعد بھی نکاسی کے حوالے سے جو اقدامات کیے جانے تھے وہ اقدامات ابھی تک نہیں کیے گئے. میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں, یہ گلشن اقبال بلاک 13D کا وہ علاقہ ہے جہاں ماضی میں ایک بچہ ڈوبا تھا, وہ تو اب تک نہ مل سکا. اس حوالے سے جو ہے سیوریج کی لائنیں توڑی گئی تھی, اس سے بچے کو تلاش کرنے کے حوالے سے نئی سیوریج کی لائنیں ڈالی تھی, لیکن میرے پس منظر میں آپ وہ تمام مناظر دیکھ سکتے ہیں. ایک طرف بارش کا پانی ہے, لوگ وہاں سے گزر نہیں سکتے, اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو سیوریج کا پانی ہے. لوگوں نے بارش کے پانی کی نکاسی کے حوالے سے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے گٹر کے ڈھکن کھولے, لیکن وہ پانی کی نکاسی نہ ہو سکی کیونکہ جو چھوٹے برساتی نالے ہوتے ہیں گلی محلوں کے, ان کی صفائی نہ ہونے کے باعث جو ہے گٹر ابل پڑے اور پہلے سے ہی جو ہے نالے اوور فلو تھے. اس حوالے سے چیئرمینوں کی جانب سے جو اقدامات کیے جانے تھے وہ نہیں کیے گئے. اب بھی گلی محلے جو کراچی کے ہیں سب سے زیادہ متاثر ہیں, لوگ اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتے. اب جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس حوالے سے یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں, اس پہ جلد از جلد قابو پانے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ افضل پرویز کراچی سے, اور الماس خان ہمارے ساتھ لاہور سے تھے. اور ویدر کے حوالے سے ملک بھر کی ہم آپ کو بتائیں گے کیا پریڈکشن ہے, کیا موسم رہا. لیکن جو سب سے اہم واقعہ ہے جس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے, اور مجھ سے پوچھے, مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا سوشل میڈیا, کیونکہ مجھ سے یہ بے بسی نہیں دیکھی جا رہی تھی. میں بات کر رہی ہوں دریائے سوات میں جمعے کے روز جو واقعہ پیش آیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہوں گے وہ تصویر, وہ منظر ہماری آنکھوں کے آگے بار بار گھوم رہا ہے. وہ فیملی, 2 فیملیاں, خواتین, بچے, بزرگ اس میں موجود ہیں, کھڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور ایک دم سے وہاں پر پانی کا تیز بہاؤ شروع ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے وہ علاقہ ایسا ہے, جو وہاں گئے ہیں, جو اس علاقے سے واقف ہے, وہ بہتر جانتے ہوں کہ جب پانی کا ریلا تو غیانی آتی ہے دریا میں, اور پانی کا ریلا تیزی سے آتا ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ پتھر, کیا کچھ, اور جس تیزی, جس پاور کے ساتھ آتا ہے تو پھر کوئی شے نہیں رک سکتی, گاڑی نہیں رک سکتی وہاں پہ, تو کوئی انسان کیسے رکے گا. سب سے المیہ جو ہے اس پوری اس انسیڈنٹ کا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ 2 گھنٹے ریسکیو کا ویٹ کرتے رہے, لیکن ہم 2025 میں رہ رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ نہ اس ملک میں کوئی ہیلی کاپٹر ہے, نہ ایئر ایمبولینس ہے, نہ یہاں پر کوئی لائف جیکٹ پھینکی جا سکتی, یہاں پہ نہ کوئی بوٹ ہے, کچھ نہیں ہے جو ان لوگوں کو بچا سکتا ہو. اور یہ بہت بعد کی سچویشن ہے, شروع میں پانی اتنا نہیں تھا, اور 2 گھنٹے یہ لوگ کسی امید کے اوپر برقرار تھے. 2 گھنٹے کسی امید کی کرن کا انتظار کرتے رہے کہ ابھی کوئی آئے گا. ریسکیو اہلکار آئے, ریسکیو ٹیم پہنچی, لیکن خالی ہاتھ آئے. ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا. رسی اور بانس کی مدد سے بنائی ہوئی کشتی سے ابھی تک وہاں پر دریائے سوات کے اندر ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے. آپ یہ سوچیں, ابھی تک وہاں پر کوئی پراپر کشتی, کوئی بوٹ نہیں بھجوائی گئی. کہاں تھے ہیلی کاپٹر, کہاں تھی کشتیاں؟ وہ اپنے پیاروں کو ایک ایک کر کے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے,
اور لوگ وہاں پر کہہ رہے تھے انہیں بچائیں کیسے, کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کہ انہیں بچایا کیسے جائے. انتظامیہ کہاں تھی, اور یہ ٹورسٹ پلیس ہے, فار گاڈ سیک یہ ٹورسٹ پلیس ہے. آپ ٹورزم کے نام پہ ہمارے یہاں بجٹ بھی ایلوکیٹ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, تو کہاں ہے وہ ساری فیسلٹیز, کہاں ہے وہ ساری انتظامیہ جس نے ان لوگوں کو بچانا تھا؟ جی یہ ہم سوال. اور صدف یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ ہر سال دریائے سوات میں طغیانی آتی ہے, ہر سال دریائے سوات چڑھتا ہے, ہم ہر سال خبریں دیتے ہیں. پتہ نہیں انتظامیہ سوئی ہوئی ہے, خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے, ایکچولی سو رہی ہے کہ آپ کے پاس بندوبست ہی نہیں ہے ریسکیو کا. اور آپ مجھے یہ بات بتائیں, دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود 18 لوگ اس مقام پر کیا کر رہے تھے, کس کی ذمہ داری تھی؟ سیاحوں, یہ معصوم سیاح ہیں جو زندگی میں پہلی دفعہ کبھی پہاڑوں میں جا رہے ہیں, کوئی ان کا ناران جانے کا پلان تھا, رستے میں پلان چینج ہوا, سوات کی طرف نکل گئے. سیاحوں کو نہیں پتا وہاں پر کیا حالات ہیں. ان کی فیملی کے بزرگ بتا رہے تھے کہ انہوں نے پیسے جمع کیے تھے, سب نے مل کے پیسے جمع کیے تھے, لاکھ کسی نے کتنے ہزار جمع کر کے یہ پلان کیا تھا کہ ہم ٹور کریں گے. اور جیسے کہ سائم آپ بتا رہے ہیں نا, ناران جانا تھا, لیکن یہ سوات چلے گئے اور 14 لاشیں نکالی ہیں. آخر میں ریسکیو کیا جب ان کی زندگی نہیں رہی. ان کا تعلق ڈسکا اور مردان سے بتایا جا رہا ہے. اور سب اس پہ سانحہ یہ بھی ہوا کہ جس گاڑی میں ان ڈیڈ باڈیز کو لے جایا گیا, وہ کچرا اٹھانے, مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, مجھے شرمندگی ہو رہی ہے لفظ کہتے ہوئے کہ وہ کچرا اٹھانے والی گاڑیاں تھیں جس میں لوگوں کو ان کی ڈیڈ باڈیز کو نکال کے اور منتقل کیا گیا, اور ظاہر ہے ان کے گاؤں پہنچایا گیا. اس سے زیادہ بے حرمتی آپ میت کی کیا کر سکتے ہیں کہ کچرا اٹھانے والی گاڑی میں, اللہ معاف کرے, ایگزیکٹلی یو آر رائٹ, کہ بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. انسانی زندگی کی کوئی ہمارے یہاں وقت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے, انسان کی کوئی حرمت نہیں ہے, اور بچایا جا سکتا تھا. میں انٹرنیٹ پہ ایک اور چیز دیکھ رہی تھی, ایک تصویر آ رہی تھی 2022 کی, وہ 4 نوجوان کھڑے ہوئے تھے, مجھے نہیں ایگزیکٹ معلوم, وہ واقعہ ہم نے بھی رپورٹ کیا تھا, میڈیا نے, وہ بھی ایسے ہی واقعہ تھا, لیکن ہم ماضی سے کچھ نہیں سیکھتے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں انتظامیہ سے, وہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, پوچھا جائے ان سے کہ 14 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے, کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ اور ہم بڑے وی آئی پی پروٹوکالز دیکھتے ہیں, کوئی پولیٹیشین کہیں پہ کوئی ایشو ہو جائے تو ان کو پہنچانے, ان کو لینے کے لیے ساری سروسز موجود ہوتی ہیں, لیکن ایک ووٹر جو آپ کو ووٹ دیتا ہے, ٹیکس پیئر جو آپ کو ٹیکس دیتا ہے, اس کے لیے کچھ بھی نہیں. 20 منٹ کی دوری سے, اس واقعے سے 20 منٹ کی دوری پہ وہ ہیلی کاپٹر موجود تھا جو کہ وہاں پہنچایا جا سکتا تھا, ریسکیو آپریشن کیا جا سکتا تھا. 2 گھنٹے یہ پوری فیملی, یہ 18 لوگ وہاں پر کھڑے رہے, بے بسی کے عالم میں, ہیلپلیسنس کی نظر آ رہی تھی. اور آپ دیکھیں کہ اپنی موت کو اتنی قریب سے دیکھنا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی فیملی کے باقی ممبرز جو ہیں وہ بہہ رہے ہیں, اور آپ پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں. اور صدف یقین کریں, یوں لگا تھا کہ جیسے قدرت بھی موقع دے رہی ہے, دریا بھی موقع دے رہا ہے کہ 2 گھنٹے بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے, اس کے اندر پورا ریسکیو آپریشن کیا جا سکتا ہے. کہاں پہ تھا وہ ہیلی کاپٹر جو کہ استعمال کیا جاتا ہے, پھر اب پرائیویٹ کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, ابھی کوئی جلسہ نکالنا ہو, کوئی کچھ کرنا ہو تو فوراً وہ ہیلی کاپٹر آ جائے گا, فوراً مشینری آ جائے گی, کرینز بھی آ جائیں گی, سب کچھ آ جائے گا. یہ ان معصوم شہریوں سے جن کے ووٹ لے کے آپ اس مقام پر پہنچے ہیں, آپ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں, آپ انہی کے کام نہیں آئے, اور بعد میں آپ کہتے ہیں کہ میں تمبو لگا لیتا وہاں جا کے. یہ بیان اور زیادہ شرمناک بیان ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ مدد بھی نہیں کر سکے, اور جس طریقے سے وہاں سے ڈیڈ باڈیز کو لے جایا گیا اس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے, اینڈ اٹس اے ٹورسٹ پلیس. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ ظاہر ہے لوگوں نے جب اس پر غصہ کیا اور سوشل میڈیا پر پوسٹ آنا شروع ہوئی, تو پھر کے پی حکومت نے, جو کہ ہمارے یہاں بڑی رسمی سی کارروائی ہوتی ہے, پورے ملک میں ہوتی ہے, میں کسی ایک صوبے کی بات نہیں کر رہی, ہمارے یہاں جب بھی کہیں کسی بھی شہر میں کوئی بھی واقعہ کسی بھی ملک کے کونے میں پیش آتا ہے, تو ہمارے یہاں میکسیمم جو ڈیسیجن لیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غفلت برتنے کے الزام میں ڈپٹی کمشنر سوات سمیت 6 افسروں کو معطل کر دیا. اس کے بعد اب ہم ساری دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنہیں معطل کیا گیا ہے اس میں ٹی ایم او خواجہ خیلہ زاہد اللہ بھی شامل ہیں, اور ظاہر ہے یہ ساری مانیٹرنگ انہوں نے بھی کرنی تھی کہ کس طریقے سے ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ منتقل کی جا رہی ہے. اب وزیر دفاع خواجہ آصف نے ڈسکا میں متاثرہ فیملی سے تعزیت کی اور کہا ہے کہ ریسکیو اہلکاروں کا خالی ہاتھ آنا بریک ڈاؤن ہے. ایک خاندان پر قیامت ٹوٹ گئی, لیکن صوبائی حکومت کا کچھ پتہ نہیں. خاندان پہ آمد گزر گئی ہے. سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹل بریک ڈاؤن ہے کہ ریسکیو کا. یہ بتا رہے ہیں کہ 2 دفعہ ریسکیو والے آئے ہیں لیکن خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ چلے. پتہ نہیں وہاں کے حکمران ان کے ضمیر کے اوپر کوئی قیامت ٹوٹی ہے یہ نہیں ٹوٹی, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. ذاتی مفادات سے زیادہ جو ہے
کہ عوام جو بیٹھی ہوئی ہے یہاں بھی ہے, باہر گلیوں میں بازاروں میں جو عوام ہے ان کے مفادات کی حفاظت کریں. سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, عوام جو ہے وہ خود فیصلہ کریں. تو یہ آپ نے سنا خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا. اس کے بعد آپ کو سناتے ہیں کہ بیرسٹر سیف نے کیا کہا. انہوں نے میرے اطلاعات بیرسٹر سیف ہیں, وہ کہتے ہیں ثانیہ دریائے سوات میں یقینی طور پر حکومت کی کوتاہی شامل ہے. مزید انہوں نے کیا قطرہ سنے آپ کی. چند افراد جو اس دریا میں پھنس گئے تھے اور جس کے بعد دریا کی لہروں نے ان کی زندگی ختم کی, ان تک ریسکیو کی جو فیسیلیٹیشن تھی یا ریسکیو کے اہلکاروں کی وہاں پہنچنا تھا, اس میں یقیناً کوتاہی کا ایلیمنٹ موجود ہے. یہ ویسے بھی اخلاقی گراوٹ کا ثبوت ہوگا اگر میں کہوں کہ حکومت کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا. میں بالکل مانتا ہوں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہاں پر پہنچتی اور وہاں پر فوری طور پر ان کی زندگی بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی. اب اس واقعے کو ظاہر ہے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن سمجھے ہو گئے ہیں, اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو علاقہ ہے اس میں سوگ کا عالم ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے اس واقعے نے سب کو امپیکٹ کیا ہے. حکومت نے اپنی نااہلی چھپاتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سمیت 6 افسران کو معطل کر دیا, لیکن کسی اور سانحے سے بچنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی انتظامات نہیں کیے گئے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ایسا کیا جا سکتا تھا, یہ انتظامات ہو سکتے تھے. بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے شہزاد عالم سے. شہزاد بتائیے گا اب کیا کیا جا رہا ہے, کیا سوچ ہے؟ جی بالکل صدف, 4 روز قبل بائی پاس کے مقام پر جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا, جن میں ڈسکا اور مردان کے جو سیاح تھے وہ سیرابی ریلے کے نظر ہو گئے تھے, اور اب تک کے اطلاعات کے مطابق ان میں 14 لاشوں کو نکالا جا چکا ہے, جن میں 10 کا تعلق 3 کا تعلق مردان سے ہے. ایک جو ڈسکا کا جو نوجوان ہے اس کی ابھی تک ریسکیو کی جانب سے تلاش کی جا رہی ہے. جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو یہ انتظامیہ کی نااہلی کا نتیجہ تھا, کیونکہ ریسکیو کی جانب سے کوئی خاطر خواہ ایکوپمنٹ اور وہ نہ ہونے کی وجہ سے جو سیاح تھے وہ 2 گھنٹے تک وہاں پر پھنسے رہے, اور وہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو مدد کے لیے پکار رہے تھے. صوبائی حکومت کی جانب سے ڈپٹی کمشنر سوات شہزاد محبوب, ADC ریلیف, 2 ACs ریسکیو کی انچارج, اور جو TMO ہے خواجہ خیلا کا اس کو تو معطل کر دیا گیا. ریسکیو کا جو عملہ ہے وہ اس وقت بھی مختلف مقامات پر 10 مقامات پر سرچ آپریشن کر رہے ہیں, اور جو ایک لاپتہ سیاح ہے ان کو ڈھونڈنے کی کوششوں میں مصروف ہے. لیکن انہوں نے جو خود ساختہ جالے بنائے جو کہ بانس, رسی اور ٹوب کی بنائی گئی ہے, ان کے ساتھ کوئی اس طرح مزید بوٹ یا وہ نہیں ہے, تو ان کی تلاش میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جتنے بھی سیاح آ رہے ہیں تو وہ دریائے سوات کے پانی میں جانے سے گریز کرے. ان کے ساتھ ہی سیلفیاں وہ تو بنائے لیکن دریا میں اندر نہ جائے تاکہ اس طرح کے ناخوشگوار واقعوں کا سدباب ہو سکے. جی تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان وزیر اعلیٰ KP فراز احمد مغل صاحب. بہت شکریہ فراز صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. فراز صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ لوگ 1.5 گھنٹے سے زیادہ وقت پھنسے رہے اس تمام تر صورتحال کے اندر, لیکن مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچا, کیوں؟ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچا. جب یہ سیلابی ریلا آیا سوات ریور کے اندر تو ہمارے جتنے بھی ریسکیو کی ٹیمیں تھیں وہ کام کر رہی تھی. یہ نہیں ہے کہ یہاں پر صرف 17 سے 18 لوگ اس ریور کے اندر پھنسے تھے. اس ریور کے اندر 100 سے 150 لوگ پھنسے تھے کہ ریسکیو کی مختلف ٹیمیں مختلف مقامات کے اوپر لوگوں کو بچایا جا رہا تھا. جب اس موقع کے اوپر یہ جو بائی پاس کے اوپر یہ جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے, یہاں پر ریسکیو کی ٹیم نے اسی ٹائم رسپونڈ کیا تھا, اور 8 سے 10 منٹ کے اندر وہ پہنچی تھی ریسکیو کی ٹیم. جب وہ پہنچی سب سے پہلے فراز صاحب ایک بات بتائیں, ریسکیو ٹیمیں پہنچی تھی, کیسے پہنچی تھی؟ اتنے پانی میں وہ چل کے تو نہیں گئی ہوں گی, کیسے پہنچی تھی؟ نہیں, یہ ریور کے ساتھ جتنے بھی روڈز ہیں اس کے قریبی آبادیوں میں جب لوگ پھنسے تو ریسکیو کی ٹیمیں رسپونڈ کر رہی تھی. یہ نہیں تھی کہ ریسکیو کے لوگ پہنچے ہی نہیں. جو 17 لوگ یہ جو پھنسے ہوئے تھے ان میں سے جو 3 کو بچایا گیا وہ بھی ریسکیو کے اہلکاروں نے بچایا گیا. یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ ریسکیو کی ٹیمیں کام نہیں کر رہی ہیں. ہمیں کوئی نظر نہیں آیا نا, پوری ہماری کوئی ٹیوب پھینکی جا سکتی تھی, لائف جیکٹس دی جا سکتی تھی, رسی پھینکی جا سکتی تھی, بوٹ چلائی جا سکتی تھی, ایئر ایمبولینس بھی بھیجی جا سکتی تھی. دیکھیں, جہاں تک ایئر ایمبولینس کی بات کر رہے ہیں نا, تو یہ ٹائم ڈسٹنس بہت کم تھا. یہ 17 لوگ جو پھنسے تھے اور پانی میں ڈوب گئے,
اس میں 45 منٹ کا ٹائم لگا، اور اگر ایئر ایمبولینس ہم لے جاتے وہاں پر تو تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا فلائٹ ٹائم ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے پاس جو وہ ایئر ایمبولینس ہے وہ پریپیئر نہیں ہے، کیونکہ جو کہ دریاؤں میں اور اس میں جب جاتے ہیں تو اس کے لیے پراپر کمانڈوز جاتے ہیں اور نیچے سے رسی اور پراپر ان کا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس خیبر پختونخوا حکومت کے پاس جو ہیلی تھا وہ بہت بڑا تھا، اگر وہ ہم وہاں پر لے بھی جاتے تو اس کا ہوا کا پریشر اتنا ہوتا کہ ان لوگوں کو مزید بھی نقصان پہنچتا۔ ہماری ریسکیو کی ٹیم نے رسپانڈ کی ہے، وہ پہنچے ہیں، اور باقاعدہ دیگر جماعتوں کے لوگ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر کہاں تھا، کیوں نہیں تھا، تو میں آپ کو بتاؤں تو اسلام آباد بھی یہاں سے قریب ہو سکتا تھا، وفاقی ادارے بھی کام کر سکتے تھے، بے شک کہ ہماری حکومت کے لوگوں نے نہیں۔ آپ نے مجھے پورا بتا دی وجوہات، لیکن آپ نے کہا ایمبولینس پہنچی، ایمبولینس کا یہاں کیا کام تھا؟ یہاں پہ آپ کیسے مجھے پہلے بتائیں کیا پلان ہوتا ہے جب اس طرح لوگ پانی میں پھنس جائیں تو انہیں کیسے بچاتی ہے کے پی حکومت یا انتظامیہ؟ دیکھیں ریسکیو 1122 جو ہے وہ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہوتی ہے، روایت یہ پاکستان کا ایسا ادارہ ہے کہ منظم، اور یہ سب سے پہلے رسپانڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں جب ریسکیو 1122 کو کال موصول ہوئی کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں ہوٹل میں، ان کو یہ کال موصول ہوئی تو ریسکیو نے فوری طور پر اپنی ایمبولینس بھیجی، جب ایمبولینس بھیجی تو انہوں نے سچویشن دیکھ کر بیک اپ ٹیم منگوائی، بیک اپ ٹیم آتے آتے 10-15 منٹ لگ گئے، اور وہی بیک اپ ٹیم نے جو باقی دریائے سندھ کے اندر پھنسے ہوئے لوگ تھے، دریائے سوات کے اندر پھنسے ہوئے لوگ تھے، ان 3 کو جو ریسکیو کیا وہ بھی ہمارے ریسکیو کے جوانوں نے کیا ہے۔ وہ تو مقامی نوجوان نے کیا نا، اپنی بانس اور رسیوں سے بنائی ہوئی کشتی سے۔ جی آپ کو میں فوٹیج بھجوا دیتا ہوں، آپ اس فوٹیج میں دیکھیں، اس لڑکے ہلال نے آپریشن میں حصہ لیا ہے بے شک، لیکن وہ جو 3 بندوں کو بچایا جا رہا ہے وہ فوٹیجز بھی ہمارے پاس ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ریسکیو کے جوان ہیں جو ان کو بچا رہے ہیں، وہ جو رسیاں۔ اچھا فراز صاحب یہ بتائیں، پہلی کال ریسکیو کو موصول ہوئی کہ اس مقام پر 18 لوگ پھنسے ہوئے ہیں، پانی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ایمبولینس بھیج دی گئی۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو اس حادثے کا شکار، ان کے لواحقین یہ بتا رہے ہیں کہ جب ریسکیو پہنچی تو ریسکیو کے پاس کوئی ایکوپمنٹ نہیں تھا، ان پریپیئرڈ پہنچی، کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی اس طرح کا کوئی چیز نہیں تھی جس سے جا کے ریسکیو کر سکتے۔ لائف سیونگ بوٹ ہوتی ہیں، لائف سیونگ جیکٹس ہوتی ہیں، وہ انتظامات بھی نہیں تھے۔ نہیں دیکھیں جس طرح ریسکیو کو کال موصول ہوئی، ریسکیو کی ٹیم اسی ٹائم پر پہنچی، ریسکیو کو صحیح کنفرمیشن نہیں تھی کہ وہاں پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں کیا ہے، جب ریسکیو کے اہلکار پہنچے اور انہوں نے اپنے آفس میں بتایا کہ یہ سچویشن ہے تو مکمل ساری ٹیمیں وہاں سے سامان اٹھا کر ریسکیو کی گاڑیاں آئی اور وہاں پر بچایا۔ دیکھیں وہاں پر یہ جو دریائے سوات ہے، اس میں جو سیلابی ریلا آتا ہے، اس میں بہت بڑے بڑے پتھر آتے ہیں اور اس میں کشتی نہیں چل سکتی تھی، اور اس میں جو درخت آتے ہیں اور وہ آتے ہیں، اور جو لوکلی یہاں پر وہ جو کشتی بنائی جاتی ہے اس کے تھرو بچایا جا سکتا تھا، اور ہمارے ریسکیو کے جوانوں نے اس کے تھرو بچایا ہے۔ ہاں جہاں پر کہیں نہ کہیں جن ڈپارٹمنٹس کی غفلت تھی، جن لوگوں کی غفلت تھی، ہم نے ان سب کے معطل بھی کر دیا اور ان کے اوپر انکوائری کر رہے ہیں، اور انکوائری صرف ایسی انکوائری نہیں ہوگی۔ فراز صاحب ایک چیز مجھے بتائیں، یہاں پہ جو سب سے بڑا اس سانحے میں جو کنسرننگ چیز ہمارے لیے اور سب کے لیے، سب اس پر سوال اٹھا رہے ہیں، 2 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، 2 گھنٹے بہت ہوتے ہیں کسی کی جان بچانے کے لیے، مدد کرنے کے لیے۔ آپ ایسے بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی طریقہ تو ہوگا، کوئی پلان تو ہوگا، یہ ٹورسٹ پلیس ہے۔ دیکھیں اتنا بڑا ایریا ہے اور یہاں پر ریسکیو کی ٹیمیں اور دیگر انتظامی ٹیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ کو یہ جو بیشتر میڈیا پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ 2 گھنٹے اور 3 گھنٹوں تک ٹیمیں نہیں پہنچ سکی، ٹوٹل 45 سے 30 منٹ کے درمیان میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور ہمارے پاس وہی CCTV موجود ہے جس میں وہ لوگ دریائے سندھ میں جاتے ہیں، پہلے ہوٹل میں انٹر ہوتے ہیں 9 بجے اور 9:36 میں پھر دریائے سندھ میں جاتے ہیں، تو ٹائم ڈسٹینس تھوڑا تھا، اگر ہمیں ٹائم ملتا تو کیا ہم نہیں رسپانس کرتے؟ کیا ہماری جو ہیلی کاپٹرز ہیں، ہمارے لوگ ہیں، کیا وہ رسپانس نہیں کرتے؟ SOS کال یہی ہوتی ہے کہ ٹائم پر ایکٹ کرنا ہوتا ہے، پرومپٹ ایکشن لینا ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی چھوڑیں جن گاڑیوں میں ان کی ڈیڈ باڈیز کو منتقل کیا جا رہا تھا، آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، آپ ایمبولینس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں عظما بخاری اسمبلی کے فلور پر بات کر رہی ہے، غلط بیانیاں بنا رہی ہے،
اتنے حساس مسئلے کے اوپر نون لیگ والے سیاست کر رہے ہیں. ان کو کچھ نہ کچھ احساس کرنا چاہیے کہ یہ قومی ثانیہ ہے. یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا, اس کے بعد یہ جو کہہ رہی ہے کہ اسمبلی کے فلور پہ کہ پنجاب کے شہداء کو وہ کچرے کی گاڑی میں لایا گیا, کچھ احساس کیا جائے. دیکھیں وہ جو ایک تصویر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے, وہ ٹی ایم اے کی گاڑی تو بے شک ہے, بالکل نئی گاڑی ہے, لیکن اس میں وہ جو تابوت تھے وہ لائے گئے. لیکن اس کے بنا پہ ہمیں جب وہ موصول ہوئی کہ اس طرح کیا گیا ٹی ایم اے نے, ہم نے اسی ٹائم ٹی ایم او کو معطل کیا اور انکوائری کر رہے ہیں تمام ترون افسران پہ جن کی نااہلی ہے, جن کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ پیش آیا. ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور پاکستان میں تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ افسران کے اوپر اتنی بڑی کارروائی ہوئی. مجھے ایک چیز بتا دیں, آپ کے پاس کیا تیاری ہے, کیا سسٹم ہے, کیا فیسلٹیز ہیں کہ اس طرح دریا کے اندر کوئی پھنس جائے اس کو آپ لوگوں کے لیے بچانے کا پلان کیا ہے؟ مجھے پلان بتا دیں کس طرح ریسکیو کرتے ہیں. دیکھیں خیبر پختونخوا حکومت نے پورا ریسکیو کے اوپر کام کیا ہوا ہے اور مکمل ہر ڈسٹرکٹ کے اندر خیبر پختونخوا کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں ان کے اندر ہماری ایک ایمرجنسی وہیکل ہوتی ہے جس میں کشتیاں, اس میں رسیاں, اس میں جالیں, تمام تر چیزیں ہوتی ہیں, نہ صرف پانی سے لوگوں کو بچانے کے لیے. اگر آگ لگ جائے یا کوئی اور قدرتی آفات آ جائیں یا کوئی بھی بڑا ڈیزاسٹر آ جائے تو ہماری ٹیمیں تیار ہوتی ہیں, کام کر رہی ہوتی ہیں. دوسری بات جو لوگ بار بار میڈیا یہ ریسکیو کے آفس میں ہوتی ہیں, اور دیکھیں کشتیاں اسی وین کے اندر ہوتی ہیں اور وہ وین پہنچی بھی تھی. دیکھیں ہماری وینیں وہاں پر پہنچی تھی. کتنے فاصلے پر ہوتی ہیں اس جگہ سے, اس مقام سے کتنے فاصلے پر تھی وہ؟ دیکھیں ایک چیز واضح طور پر ہو کہ یہ جس جگہ پہ ثانیہ ہوا ہے یہ کوئی ٹورسٹ پوائنٹ نہیں تھا, اور یہ جو سوات کا بائی پاس ہے وہاں پر تھا. دیکھیں ٹورسٹ پوائنٹس کے اوپر خیبر پختونخوا کے اوپر پراپر انتظامات ساری چیزیں ہوتی ہے. وہاں پر ٹورزم پولیس بھی تعینات ہوتی ہے, تمام تر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. دیکھیں اب اتنا بڑا ریور ہے, سوات ریور ہے, ٹورزم پولیس کی آپ نے بات کی, ٹورزم پولیس ان لوگوں کو اتنے پانی میں یا ایسی خطرناک جگہ پہ جانے دیتی ہے؟ ٹورزم پولیس ہمیں بھی نظر نہیں آئی. نہیں, یہ ایریا ٹورزم اسپاٹ نہیں تھا. جو ٹورزم اسپاٹ ہوتے ہیں وہاں پر ٹورزم پولیس بھی ہوتی ہے, دیگر ہماری پولیس بھی ڈپلائڈ ہوتی ہے. اب یہ سائیڈ ایریا تھا, بائی پاس کے اوپر تھا, ایک ناخوشگوار واقعہ, قدرتی حادثات تھے. لیکن دیکھیں ہم نے جس ہوٹل کی نااہلی تھی, جس ہوٹل والوں نے چھوڑا ہے, ہم نے ان کے اوپر ایف آئی آر کی, اس ہوٹل کو مسمار کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اس پورے ریور کے اندر جتنے بھی ہوٹلز ہیں سب کو ہم مسمار کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہو خیبر پختونخوا میں آج صبح 10 بجے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے احکامات دے دیا تمام تر ڈپٹی کمشنر کو کہ اپنے موبائل فون بند کریں. جو بھی غیر قانونی تجاوزات ہیں دریائے سندھ میں, چاہے وہ دریائے سوات ہے, ناران ہے, کاغان ہے, خیبر پختونخوا کے جتنے بھی ٹورسٹ پوائنٹ ہیں, یہاں پر جتنے بھی غیر قانونی مقامات ہیں, غیر قانونی پکنک پوائنٹ بنے, سب کو گرا دیں. چلیں تجاوزات بھی گرائی جائیں گی. فراز صاحب ہوٹلز بھی مسمار کیے جائیں گے, جو اہل کا کافی جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ بھی معطل کر دیے گئے. مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ سی ایم کے پی نے کیا جو لوگ اس سانحہ کا شکار ہوئے ہیں ان کے گھر میں جا کے تعزیت کی؟ جی دیکھیں جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں وہ انشاءاللہ وہ جائیں گے, جو کہ پنجاب میں بھی ہوئے, کیونکہ ہمارا 2 دن کے بعد پلان ہے کہ سی ایم صاحب جب اسلام آباد جائیں گے تو اسلام آباد سے ہم ان کے لیے تعزیت کے لیے ہمارے پورے کیبنٹس ممبران بھی گئے ہیں, تمام ایم پی ایچ گئے ہیں کے پی میں, تو اسی طرح ہم بھی جائیں گے. دیکھیں یہ ثانیہ جو ہے نہ صرف پنجاب کا یا ان کے لواحقین کا نہیں ہے, یہ دکھ اور درد ہمیں بھی اتنا ہے جتنا ان کی فیملی کو ہے. ہمیں بھی افسوس ہوا کہ یہ واقعہ نہیں ہونا تھا, یہ قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے, یہ ہمارے قوم کا اثاثات تھے, ہمارے قوم کے بچے تھے. انشاءاللہ سی ایم کے پی کب جائیں گے؟ 2-3 دن ہو گئے اور سوات بھی نہیں پہنچے ابھی تک وہ. اور یہ مطلب بتا دیں مصروفیت کیا ہے, ایسی کیا ارجنٹ پرائیورٹی ہے کہ جو سی ایم کے پی ابھی تک تعزیت کرنے نہیں گئے فیملیز کے ساتھ؟ اور دوسری یہ بات بھی بتا دیں کہ ان ہوٹلز کو آپ جو جن ہوٹلز کو مسمار کرنے کی بات کر رہے ہیں, جن کے خلاف کارروائی کرنے کی بات کرتے ہیں, ان ہوٹلز کو این او سی کون جاری کرتے ہیں, ذرا یہ بھی بتا دیں. جی دیکھیں پراپر این او سی جاری ہوتی ہے, اور ان لیگل جو بنے ہوئے تھے ہوٹل جن کے پاس این او سی نہیں ہیں ان کو مکمل طور پر دریائے سندھ سے ہٹایا جا رہا ہے.
اور مکمل ختم کیا جا رہا ہے، مسمار کیا جا رہا ہے. آپ اپنے رپورٹرز وہاں کے لیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا سچویشن اس وقت سوات میں چل رہی ہے. ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا. پیپل ور ویٹنگ فار دس انسیڈنٹ ٹو ہیپن کہ اس کے بعد آپ وہاں پہ ان ہوٹلز کو یا جو بھی یہاں پر جگہیں ان کو ہٹائیں گے. کسی سانحے کا انتظار کر رہے تھے آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں جب یہ ہماری 21 تاریخ کو ایک میٹنگ ہوئی کہ سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے خیبر پختونخوا میں، تو اسی سوات کے اندر اسی پکنک پوائنٹس کے اوپر ہماری ضلعی انتظامیہ نے ڈپٹی کمشنر نے 71 سے زائد FIR لوگوں کے اوپر دی جو کہ سوئنگ کر رہے تھے، جو کہ ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے. یہ نہیں تھا کہ انتظامیہ خیبر پختونخوا کی سوئی ہوئی تھی، وہاں کے لوگ سوئے ہوئے تھے. ہم FIR دے رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے، مساجد میں اعلانات بھی کرا رہے تھے. اور جن لوگوں کی نااہلی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم ان کو نہیں معاف کریں گے. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت عوام کی حکومت ہے اور عوام کے مطابق. دیکھیں جب یہ واقعہ صبح 10 بجے پیش آیا تو 12 بجے میں خود اور میرے ساتھ 3 جو ہمارے کیبنٹ ممبران ہیں، 8 سے 10 MPs، اور ہم موقع کے اوپر اسپاٹ کے اوپر پہنچے اور وہاں پر ہم نے وہ وسائل استعمال کیے جو کرنے چاہیے تھے. وہ چیزیں جو وہاں کی انتظامیہ کی، دیکھیں میری بات سن، وہاں کی انتظامیہ کی جو نااہلی تھی، جو چیزیں بھی ہوئی ہیں تاکہ ریکارڈ پہ چیزیں آ جائیں. دیکھیں ہم نے وہاں پر اپنی ویکلز لے کر گئے، وہاں پر جو کشتیاں تھیں وہ بھی لے کر گئے، اور وہاں پر جو پرائیویٹ وہاں کی جو کشتیاں بنی ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے. فراز صاحب کن کشتیوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کشتیاں تو ابھی تک نہیں پہنچی وہاں پر. کون سی کشتیوں کی بات ہو رہی ہے سر؟ نہیں، کون کہہ رہے کہ کشتیاں نہیں پہنچی؟ بالکل کشتیاں ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں. کس کشتیاں ہوتی ہیں، اور وہ جو ریور ہے نا، جس ریور میں چلائی گئی ہیں کشتیاں وہ لوکل جو بنائی جاتی ہیں وہ وہاں پر چلتی ہیں، اور وہ وہاں وہی بانس اور رسی کشتی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بھی گیا جی وہ کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، جو نارمل کشتی ہوتی ہے وہ نہیں وہاں پر چل سکتی ہے. بڑی بڑی جو بانس اور والی جو بنی ہوتی ہیں، اس کے ذریعے 3 لوگوں کو وہاں پر اسپاٹ پہ بچایا بھی گیا. ان لوگوں کے ڈوبنے کے بعد وہ کشتیاں چلیں، وہ ہمیں نظر آئیں کشتیاں، لیکن ان لوگوں کے ایک ایک کر کے پانی میں بہ جانے کے بعد ہمیں وہ کشتیاں نظر آئیں. نہیں، تین جو آخری جو متاثرہ خاندان کے 3 لوگ تھے ان کو بھی ریسکیو 1122 کے لوگوں نے بچایا، اور وہی بانس اور وہ جو کشتی بنائی گئی تھی لوکلی وہی اس کے تھرو ہی بچایا گیا. ہماری ریسکیو کی ٹیمیں 3 لوگوں کو بچایا آؤٹ آف 17. بہت لیٹ کر وہ ایک ایک کر کے دیکھتے رہے اپنے پیاروں کو جاتے ہوئے. اس سے زیادہ پوری قوم سے دل خراش منظر میں نے نہیں دیکھا. دیکھیں آپ لوگ تو اسلام آباد اور لاہور بیٹھے ہوں گے، میں خود موقع پہ تھا. جتنا دکھ اور درد میں خود وہاں پر دیکھ رہا تھا، لوائقین وہاں پر تھے. دیکھیں جو نیگلیجنس ہوئی ہے، جو چیزیں ہوئی ہیں، ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بتایا ہے. ہم ان چیز دیکھیں ہم نے جو سمجھ نہیں آ رہی. فراز صاحب آپ کہہ رہے ہیں ہم نے تمام تر کوششیں بھی کی، اور دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں نیگلیجنس بھی ہوئی. آپ ایک اسٹیٹمنٹ بتا دیں کہ نیگلیجنس ہوئی ہے یا آپ لوگوں نے واقعی ریسکیو کرنے کی کوشش کی، کیونکہ نظر وہاں کچھ نہیں آ رہا تھا لوگوں کی مدد کی. دیکھیں ریسکیو کی ٹیمیں نے کام کیا ہے، اور جن باقی ڈپارٹمنٹس یا باقی لوگوں کی وجہ سے کچھ مسائل پیش آئے ہیں، وقت پر چیزیں نہیں پہنچ سکی، تھوڑا ٹائم ڈسٹینس ہوا ہے، تو ریسکیو کی ٹیمیں بھی پہنچی ہوں گی، اہلکاروں کی نیت بھی ہوگی، لیکن جب فیسلٹیز نہیں ہوں گی، جب وہاں پہ جو چیزیں پہنچنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوں گی، تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. وہ بھی صرف کھڑے ہو کر دیکھ ہی سکتے ہیں. نہیں، فیسلٹیز دیکھیں فیسلٹیز تھی، اور اس کے علاوہ ہم نے اب انیشیٹو لیا ہے کہ ان علاقوں میں ہم ڈرونز اپنے ڈرونز خیبر پختونخوا حکومت نے لے لیے ہیں، اور انشاءاللہ کل تک ان علاقوں میں وہ بڑے ڈرونز بھی ہم بھیج دیں گے جو کہ 100 سے 150 kg وزن جو اٹھا سکتے ہیں، اور وہ وہاں پر کم سے کم لائف جیکٹیں اور دیگر جو سامان ہوتا ہے وہ پہنچا سکے. دیکھیں حکومت کام کر رہی ہے، اور اس میں اگر کسی افسران کی نااہلی ہوتے تو علی امیر گڈاپور کے واضح احکامات ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی کو. دیکھیں یہ ثانیہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے، یہ قدرتی آفات ہیں، لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اور اگر کہیں پر حکومت کی نااہلی ہوتی ہے، کسی بندے کی نااہلی ہوتی ہے، تو اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. ہم نے بتایا سی ایم صاحب کو. آپ نے کہا یہ دریا ظاہر ہے ان میں طغیانی آتی ہے، مانسون کا سیزن ہے، اور ہر سال ہی ایسے ہوتا ہے. ہم نے 2022 میں جو سیلاب آیا تھا، ہم نے دیکھا کیسے پورے ہوٹل بہہ کر اس میں چلے گئے تھے. انہیں NLC کون دیتا ہے ان مقامات پر، اتنی سینسیٹیو جگہوں پر ہوٹل بنانے پر؟
دیکھیں جو کہ حکومت خیبر پختونخوا کے جو ضلع انتظامیہ کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی، اس میں ضلع انتظامیہ نے بتایا کہ 200 میٹر تک ضلع سندھ کے قریب ہوٹلز نہیں بنانے کی اجازت ہے. جو این او سی ان کو الاؤ ہوتی ہے 200 میٹر سے آگے، لیکن وہ وقتاً فوقتاً وہ جو اپنے جو پکنک پوائنٹ ہوتے ہیں اس کو بڑھاتے جاتے ہیں، اور وہ اس لیے دریائے سندھ کے اندر چلے جاتے ہیں. اب ہم نے یہ کیا ہے کہ اب فی الحال جو 200 میٹر کا ہمارا دائرہ تھا، اب اس کو ہم وسیع کرنے جا رہے ہیں. 400 میٹر تک کوئی بھی نہ ہوٹل تعمیر ہوگا، نہ کوئی دکان تعمیر ہوگی، نہ کوئی چیز ہوگا. دیکھیں اب اس کے بعد اب خیبر پختونخوا کے کسی بھی دریائے کے کنارے پہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اس وقت جو سب سے بڑا فیصلہ کیا گیا خیبر پختونخوا حکومت نے کہ ابھی 10 بجے کے بعد تمام تر ضلع انتظامیہ کو، ڈپٹی کمشنر کو، وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ کسی کی بھی سفارش آئے، کسی کا بھی کوئی رابطہ ہو، آپ نے کسی کی بات نہیں سنی. ان لیگل اگر کہیں پر کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ اسے مسمار کریں. اتنی معصوم جانے چلے گئی. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ اب جو بھی کریں گے وہ دیکھیں گے، اور امید ہے کہ ہم دوبارہ ایسا منظر نہ دیکھیں. لیکن میری ساتھ میں لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، خاص طور پہ جو اپنی فیملیز کے ساتھ سیاح جا رہے ہیں، کسی بھی مقام سے جا رہے ہیں، خدا را آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگ کے کیا انتظامات ہیں. اگر آپ پھنس جائیں گے تو آپ کو بچانے کے لیے اب پھر اس کے بعد تعویلیں پیش کی جائیں گی جی کہ ایمبولینس بھی تھی، اب بچانے کی بھی کوشش کی گئی. لیکن وہاں سب نے یہ منظر دیکھا، سوشل میڈیا پر سب نے دیکھا، جو رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں وہ سب بتا رہے ہیں کہ جی مدد نہیں پہنچی. تو خدارا ایسی خطرناک جگہوں پر اپنی فیملیز کے ساتھ جانے سے گریز کریں. میں نے تو ایسی ویڈیوز دیکھی کہ بچوں کو کھڑا کر رہے ہیں، پانی بہ رہا ہے، پتھر پہ کھڑا کر رہے ہیں، جسٹ فار سیلفی، جسٹ فار پکچر، جسٹ فار ویڈیو. آپ اتنی خطرناک جگہ پہ، اور نیچر کا آپ کو نہیں معلوم کہ کیسے وہ بیہیو کرے گا، کتنی تیزی سے پانی آئے گا. لوگ سمندر میں چلے جاتے ہیں ڈوبنے. تو یہ اب ذرا آپ لوگوں نے خود بھی احساس کرنا ہے. بالکل احساس کرنا ہے. اور آپ یہ بات بڑے اچھے سے جان لیں کہ اگر خدا نہ خاصا اس طرح کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو انتظامیہ کے پاس بانس اور لکڑی کی رسی کی کشتی کے علاوہ اور کوئی انتظام نہیں ہے. میرا دماغ ابھی تک اس چیز کو پروسیس ہی نہیں کر پا رہا کہ آپ کے پاس، آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چلتا ہی نہیں وہاں پر، تو آپ بانس اور رسی کشتی چلائیں گے وہاں؟ وہ بھی آ جاتی. دنیا میں ٹیکنالوجی کہاں پر ہے اور آپ آ سکتی تھی. چلیں اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. اور آپ کو ذرا موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اس وقت موسم کی شدت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو کراچی کے علاقے کھارا در میں عمارت کی چھت گر گئی ہے اور متاثرہ عمارت میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے. افضل خان ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں. افضل ذرا بتائیے گا. جی افضل. 2 بلڈنگز ہیں جن کے بیچ میں جو کوریڈور بنا ہوا ہے، کوریڈور پہ سیڑھیاں ہیں، تاہم کوریڈور اور سیڑھیاں گر گئی ہیں، جس کے نتیجے میں دونوں بلڈنگز کی جو بالائی 3 منزلیں ہیں اس کے اندر جو لوگ رہائش پذیر تھے وہ اندر پھنس کے رہتے ہیں. اگر بات کی جائے تو یہ ہے 6 منزلہ عمارت ہے، اور 2 عمارتوں کے بیچ میں جو کوریڈور تھا وہ گر گیا ہے. اور اس کے بعد یہاں پر ریسکیو ادارے پہنچے ہیں، اور اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. لیکن جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے یہاں پر ایک بڑی اسنورکل طلب کر لی گئی ہے، اور اس وقت ایک حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اسنورکل کے ذریعے جو ہے وہ ان افراد کو جو ہے وہ ان کے فلیٹ سے نکالا جائے گا. اور اس وقت جو ہے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، اور جو اوپر کی جو 3 منزلیں ہیں وہاں پر جو کوریڈور اور سیڑھیاں ہیں وہ گرنے کے باعث یہ واقعہ پیش آیا. یہ خستہ حال عمارت تھی، کافی پرانی عمارت ہے، اور حالیہ بارشوں کے بعد یہ جب جو ہے وہ گر گئی ہے. جی ٹھیک ہے افضل، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس سے پہلے جو ٹاپک تھا نا جس پہ ہم بات کر رہے تھے، اب وہ ظاہر ہے اس پہ بات کرنے کے بعد پھر آپ کیا مطلب مزید کیا بات کریں، کیسے بات کریں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے اب پروگرام کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. جی پورے ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں. اب جو پنجاب میں تیز آندھی موسلا دھار بارشیں ہوئی ہیں، اس سے نقصان کتنا ہوا ہے، اب کیا کیا جا رہا ہے، مزید بارشوں سے بچنے کے کیا انتظامات ہیں، یہ جان لیتے ہیں. بالکل جی جان لیتے ہیں. اور ہمارے پاس اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے عرفان کاٹھیا صاحب موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی اے میں ہیں. بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اب تک پنجاب میں کتنا جانی نقصان ہو چکا ہے، ذرا یہ اس حوالے سے بتا دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اور 25 جون سے جو ہمارا یہ پہلا اسپیل سٹارٹ ہوا ابھی تک اس میں انفارچونیٹلی 46 مختلف حادثات ہوئے پنجاب میں، تھرو آؤٹ پنجاب،
جس میں 21 قیمتی جانوں کا وہ نقصان ہوا، اور اس کی مین نوعیت جو ہے اس میں کچھ ڈیتھس ہیں وہ جو اسکائی لائٹننگ سے ہوئی، باقی اسٹرکچرل کلیپسز اور الیکٹروکیوشن کے کچھ لوگ جو بجلی کی تاروں کو چھونے کی وجہ سے یا کھمبوں کو چھونے کی وجہ سے کچھ کی ڈیتھ ہوئی. تو اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 57 لوگ ایسے ہیں جو اس میں زخمی ہوئے. لیکن اس میں چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشنز کے اوپر جتنے بھی لوگ جن کی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ایز پر دی کمپنسیشن پالیسی، ان کے لواحقین کو کمپنسیشن کو انشور کر دیا گیا ہوا ہے. لیکن اب اس میں میں ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ پنجاب گورنمنٹ کی اور پی ڈی ایم اے پنجاب کی ایک اسٹرکچرڈ اور پراپر اویئرنیس کیمپین، جس میں ہم نے اس 25 کے اسپیل سے کم از کم 4 دن پہلے 5 دن پہلے سے یہ ریکویسٹ کرنا شروع کی کہ جب بھی کبھی تھنڈر سٹارم اور اس طرح کے الرٹس آپ کو دیے جائیں تو کائنڈلی عوام بھی اس میں تھوڑا سا ہماری ہیلپ کریں کہ جب اسکائی لائٹننگ کا کلیئر اس میں ہے کہ اگر چمک کے ساتھ بارش ہوگی تو آپ باہر کھلے آسمان میں جتنا کم سے کم اس کو اوائڈ کر سکیں، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اسی طرح بچوں کا اور باقی نوجوانوں کا یہ بالکل نہروں میں یا اس طرح کے تالابوں میں نہانے پہ پابندی گورنمنٹ آف پنجاب نے لگائی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کہیں کہیں اس پہ وہ خلاف ورزی کی وہ شکایات ہیں. لیکن گورنمنٹ آف پنجاب، چیف منسٹر پنجاب اس پہ پراپرلی اب ہم صاحب ایک چیز بتا دیجئے، اب جو نیا اسپیل ہے اس کے دوران کون سے وہ علاقے ہیں جہاں پر اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے؟ جی میم، اس دفعہ کا اگر آپ ٹوٹل دیکھیں تو ہمارا 20 سے 25% ابو نارمل رین فال ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری. اگر پنجاب کی ہم بات کریں تو پنجاب میں بھی 20% زیادہ بارشیں ہیں، لیکن ہمارا مین فوکس جو ٹوٹل مونسون کا ہمارا رہنا ہے دیٹ وڈ بی آن نارتھ ایسٹرن ریجن، جس میں گجرات ڈویژن ہے، گجرانوالا ڈویژن ہے، لاہور اپ ٹو اکاڑا اور فیصل آباد ریجن. یہ اس میں ان تمام میں 40 سے 60% ابو نارمل رین فالز ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشنز کے اوپر ہم نے پورے پنجاب میں جتنے بھی اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں، جتنے بھی واٹر کیرنگ چینلز ہیں، ان کی ملٹیپل سائیکلز میں ابھی تک ڈی سلٹنگ کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی امید یہی ہے کہ اگر یہ کوئی بہت زیادہ بڑے کلاؤڈ برسٹنگ یا اس کا وہ سبب نہیں بنتا تو پانی یہ اور مونسون یہ پبلک کے لیے کوئی نیوسنس انشاءاللہ نہیں کریٹ ہوگا. عرفان صاحب، اس وقت اب پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب کے دریاؤں کی کیا صورتحال ہے اور سیلاب جیسی صورتحال کا خدشہ ہے اس وقت؟ جی اس وقت اگر ہم کیونکہ دریاؤں کی صورتحال پہ ڈیفینیٹلی اثر انداز ہوتے ہیں جو ریزروائرز ہیں اور ان کے جو کیپیسٹی ہے آف ٹیکنگ دا واٹر. تو اگر منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم کی بات کریں تو ابھی تک یہ بلو 40% آف دیئر کیپیسٹی یہ ابھی تک فلڈ ہیں، اور ان میں تقریباً 60 سے 65% ابھی گنجائش ہے. اور ہمیں اپنے ایگریکلچرل پرپزز اور انرجی جنریشن پرپزز کے لیے بھی ابھی پانی کی ضرورت ہے. بے شک اس وقت انڈین کیچمنٹس میں جو کہ متاثر کرتی ہیں ہمارے دریاؤں کے فلو کو، ادھر بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن بائی ناؤ ہمارے تمام دریا وہ نارمل پیس پہ ہیں. اور ایسٹرن ریورز جو کہ جس میں ہم لوور رائپیرین ہونے کی وجہ سے انڈیا کے پاس وہ ہیں، تو انڈین جو ریزروائرز ہیں جس میں بھاکڑا، پونگ، تھین، ان تمام ڈیمز کی بھی ابھی یہی صورتحال ہے کہ وہ اپنے 20 سے 30% آف دیئر ٹوٹل کیپیسٹی وہ فلڈ ہیں، اور باقی 70% کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور اب موسم کی بات کریں تو چترال، آپ کو بتاتے ہیں کہ چترال میں شدید گرمی کے باعث گلیشیئرز پگھلے اور دریائے چترال میں سیلاب سے کئی علاقے زیر آب آ گئے. اور جو سیاحتی مقام ہے آیون، ادھر دریا نے رخ تبدیل کیا جس سے قریبی سڑکوں اور زمین کا کٹاؤ جو ہے اس وقت شروع ہو گئے. تو بالکل، تو ہم صورتحال جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے نذیر حسین شاہ سے. تو بتائیے نذیر، کیا یہاں پر صورتحال ہے؟ جی، چترال کے طول و عرض میں گزشتہ چند دنوں سے گرمی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جس سے اپر اور لوئر چترال کے گلیشیئر پھٹنے کا خدشہ ہے اور دریائے چترال میں درمیانی درجے کا سیلاب ہے. اپر چترال کے جنرل کوچ ریشن، لوئر چترال کے سیاحتی مقام اویون دروش کجو نگر میں لوگوں کے باغات اور زرعی زمینات کی کٹاؤ کا سلسلہ جاری ہے اور کئی رہائشی مکانات زیر آب آئے ہیں. غورو پرکوسب روڈ دریائی کٹاؤ سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے. مستوج بروغر روڈ، ژوپو اور دوبارگڑھ کے مقام پر کسی بھی وقت ابھی کٹاؤ سے بند ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں. ضلعی انتظامیہ اپر اور لوئر چترال نے دریا چترال کے نشیبی علاقوں میں آباد مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کی ہے. ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت میں اضافہ موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے
اور آئندہ 2 روز تک چترال کے دونوں اضلاع میں موسم بدستور گرم رہنے کا امکان ہے. جی چلیں جی، ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم، باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبدالجبار میرے ساتھ موجود ہیں. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر روز 9:03 سے 11 بجے تک ہوتا ہے. پچھلے گھنٹے میں ہم بات کر رہے تھے موسم کے حوالے سے جو بھی اب جائیں نقصان ہو رہا ہے شہریوں کو، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی. اس آور میں ہم ذرا تھوڑی نظر ڈال لیتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر. ہم بڑی بات کرتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر، بجٹ بھی آیا، ہم نے بڑی بات کی. اب ہوا کیا ہے کہ عالمی ادارے QS نے یونیورسٹیز کی رینکنگ سے متعلق سال 2025-26 کی رپورٹ جاری کر دی ہے. اور آپ سوچیں کہ اس رپورٹ میں پاکستان کی کوئی یونیورسٹی جگہ نہیں بنا سکی. ہمارے پاس اتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں، پبلک پرائیویٹ، جو نامور یونیورسٹیز ہیں، لیکن اس رپورٹ میں کوئی یونیورسٹی ٹاپ یونیورسٹیز کی فہرست میں جگہ بنا ہی نہیں سکی. کوئی ایسا نہیں تھا کہ 50 یونیورسٹیز تھیں جس میں سے آپ نے کوئی جگہ بنانی تھی، 100 تھی، 350 میں بھی ہماری کوئی یونیورسٹی جگہ نہیں بنا سکی. اب QS کی درجہ بندی کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے وہ 354 نمبر پر، جبکہ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی 371 نمبر پر ہے. جامعہ کراچی کی بات کر لیتے ہیں. 1001 جامعات میں جگہ بنانے میں کامیاب رہی، لیکن اس کے علاوہ سندھ کی کوئی اور یونیورسٹی دنیا کی 1500 کی بات کر رہی ہوں میں، 1500 بہترین یونیورسٹیز میں اپنی جگہ نہیں بنا سکی. اور یہ جو ساری رینکنگ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی مجموعی طور پر 18 جامعات کو عالمی سطح کے 1500 اعلیٰ اداروں میں شامل کیا گیا ہے. 1500 میں ہم نے جگہ بنا لی ہے، لیکن 350 میں ہم جگہ نہیں بنا اسی طرح اس کے برعکس نظر ڈال لیتے ہیں ہم فورن یونیورسٹیز کے اوپر. آکسفورڈ یونیورسٹی 4تھے نمبر پر رہی، ہارورڈ یونیورسٹی 5ویں نمبر پر رہی، کیمبرج یونیورسٹی کی بات کی جائے جو کہ برطانیہ کی نامور یونیورسٹی 6 نمبر پر رہی. اچھا، ITH یونیورسٹی 7ویں نمبر پر رہی. اسی طرح نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور 18ویں نمبر پر رہی، تو 8ویں نمبر پر رہی تو یہ وہ تمام جو یونیورسٹیز ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہم نے سنے ہیں. تو ان کا درجہ بندی دیکھیں اور اپنے پاکستان میں ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا کیا ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھیں. جب ایک بچہ کالج پاس کرتا ہے اس کا سب سے بڑا ایم یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں جائے، میرٹ پر جائے. اور ماں باپ کا بھی ایک خواب ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں بچہ پڑھے. لیکن کون سی اچھی یونیورسٹی؟ یہ تو حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں. انویسٹ کرتے ہیں اپنی ایجوکیشن پر، پیرنٹس اتنا انویسٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کی ایجوکیشن پر، لیکن اس کی بدولت ان کو کس طرح کی معیاری تعلیم مل رہی ہے کہ نہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر مختار صاحب، تھینک یو سو مچ. اگر میں 350 نہیں کہتی، میں 500 کی بات کر لیتی ہوں. آپ بتائیں، 350 میں تو ہم جگہ نہیں بنا سکے، 500 میں ہماری 2 جامعات ہیں، لیکن یہ معیار بہتر ہو سکتا تھا. کیا وجوہات ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز اس طرح کی کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کر رہی جسے ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کہہ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صدف. ایشو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو آپ نے فگر بتائی ہیں بالکل ٹھیک بتائی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو خبر لگانے کا جو اخبار میں خبر آئی صرف یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ کریٹ کی جائے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی نہیں دیکھتے. 2019 میں جو ٹائم ہائر ایجوکیشن تھی، ٹوٹل 3 یونیورسٹیاں پاکستان کی ٹاپ 1000 میں جگہ بنا سکی تھی. اور رائٹلی سو، کیونکہ ہم ہمیشہ تعلیم کی بات تو کرتے ہیں لیکن تعلیم پہ اس طرح انویسٹمنٹ نہیں ہوتی پاکستان میں جس طرح ہونی چاہیے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی کوئی یونیورسٹی ٹاپ 500 میں ہوتی نہیں تھی. بجائے اس کے خبر یہ ہوتی کہ پاکستان کی 2 یونیورسٹیاں ٹاپ 300 400 سے اوپر آ گئی ہیں. آپ نے خبر چلائی کہ جی کوئی بھی یونیورسٹی 350 سے نیچے نہیں آ سکی، صرف اس لیے کہ ایک آپ کہتے ہیں اس ایجوکیشن کے معیار سے. مختار صاحب نہیں، it is not only معیار. بیسیکلی there are so many different indicators جس پہ بیس پہ یونیورسٹیاں کمپیٹ کر رہی ہیں. آپ نے جن یونیورسٹیوں کا نام لیا ہے یہ کئی 100 سال سے بنی ہوئی ہیں اور ان کا بجٹ ایک یونیورسٹی کا لے لیں پورے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے. تو خالی فری میں ساری چیزیں نہیں ہوتی. آپ کے 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دوں ایشو کیا ہے. ایک تو جو آپ نے کہا کہ پاکستان کی صرف 18 یونیورسٹیاں ٹاپ 1500 میں آئی ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. ہماری جو QS رینکنگ میں 38 کے قریب یونیورسٹیاں ہیں جو 1500 نہیں 1000 سے نزدیک، تھوڑا سا 1200-1100 بھی ہیں. ایشو یہ ہے کہ ایک تو ساری یونیورسٹیاں اپنا ڈیٹا نہیں دیتی کیونکہ اس پہ کام کرنا پڑتا ہے.
پاکستان میں اس وقت 262 یونیورسٹیاں ہیں. میں آئی کین بیٹ آن دس تھنگ کہ اگر ہماری یونیورسٹیاں اس پہ فوکس ہو کے کام کریں اور دیکھیں کہ رینکنگ کے کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں. رینکنگ میں ملٹیپل انڈیکیٹر ہے جس پہ وہ ڈیٹا لیتے ہیں, جس کے ساتھ وہ آپس میں پھر کمپیٹیٹو بیس پہ یونیورسٹیوں کا, پاکستان کی جتنی یونیورسٹیاں ہزاروں کی تعداد میں اس کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے. صرف ایک جو ہے ایک کنٹری کے اندر 3,000 4,000 یونیورسٹیاں ہیں. یہ نہیں ہے کہ 1,500 یونیورسٹیوں میں ہم کہیں نہیں آئے. تو تھوڑا سا پازیٹیو سائڈ سے شروع کرتے ہیں کہ اچھی چیز ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیاں اس وقت انٹرنیشنل ارینا میں نظر آ رہی ہیں کہ ہمارے لوگ بھی, ہمارے یونیورسٹیاں بھی اچھا کام کر رہی ہیں. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم ٹاپ 10 میں ٹاپ 100 میں آ جائیں گے. ایشیا رینکنگ میں ہم ٹاپ 100 میں بھی آ چکے ہیں. اسی طرح جو پورے دنیا کے اندر ہم ڈیفینیٹلی ٹاپ 1000 میں ہماری, جیسے آپ نے کہا 18 یونیورسٹیاں کے قریب اس وقت آئی ہیں اکارڈنگ ٹو ڈس رینکنگ بیسیکلی. لیکن دوسری رینکنگ میں ہماری مختلف اچھی پرفارم کر رہی ہیں. تیسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے صدف کہ ہمارا ایشو پاکستان میں اس وقت بھی وی آر ان دا ٹرانزیشن فیز. 20 سال ہوئے ہیں ہم نے فوکس ہائر ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا شروع کیا ہے, 22-23 سال میکسیمم, اور اس کی وجہ سے ابھی بھی ہماری ڈیپتھ اینڈ بریڈتھ ویک ہے. جب تک کہ آپ بریڈتھ اور بریڈتھ ٹھیک نہیں کریں گے اور معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں اس سے نکل کے یونیورسٹیوں فوکس اپنا کام نہیں کریں گی تو رینکنگ میں ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ پورے اسلامک ورلڈ میں تو سائنس میں 2 کے قریب نوبل لاریٹ ہوئے ہیں, جبکہ رینکنگ میں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کی یونیورسٹی کے پاس, کس ڈپارٹمنٹ کے پاس کتنے نوبل لاریٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیں, ہماری یونیورسٹیز کی ڈگریاں ہیں وہ ان کو باہر تسلیم بھی نہیں کیا جاتا, ایک نئے سرے سے ایک نئے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں ہماری ڈگریوں کی وہی رسپیکٹ ہے جو دنیا میں کسی اور یونیورسٹی کی ہے. نیچرلی آپ کو اپنی ورتھ دکھانی ہوتی ہے. باقی جہاں تک ریکگنیشن کی بات ہے بالکل ہے, ہاں پروفیشنل ڈگریز ہیں, میڈیکل ہے, باقی ہے, اس میں ہر ایک کو جا کے دوسری ملک میں جا کے وہاں کا ایگزام پاس کر کے پریکٹس کرنی پڑتی ہے. جس طرح باہر والے اگر ادھر آئیں گے تو ہمارے PMDC کا ایگزام لے کے باہر کی ڈگری والوں کو یہاں پروفیشنل ڈگری کام کرنے کی اجازت دی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہماری ڈگری نہیں مانی جا رہی. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ دنیا کی جدید ترین یونیورسٹیز کے جو علاقائی کیمپس ہیں کیا پاکستان میں ان کے قیام سے بہتری آ سکتی ہے, اور اگر آ سکتی ہے تو اس سلسلے میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیں میں اس سے بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر مجھے آپ کہیں گے کہ یونیورسٹیوں کے مسائل کیا ہیں, چند بیسک مسائل ہیں. ایک گورننس کا مسئلہ ہے, کوالٹی کا مسئلہ بالکل ہے, اور فائنینشیل سسٹینیبلٹی تیسرا بڑا مسئلہ ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے یونیورسٹیوں کو اپنی امپلائمنٹ ایکسچینج سمجھ لیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ یونیورسٹی بنائے میرے علاقے میں تاکہ بندے بھرتی ہو سکیں. یونیورسٹیاں اس طرح نہیں ہوتی. پھر آپ کے پاس کنٹینیوٹی جو سسٹینیبل ماڈل ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے سال بجٹ کتنا ملے گا اور کتنا. میں سرکاری یونیورسٹیوں کی بات کرتا ہوں, پرائیویٹ سیکٹر نے تو اپنا مینیج کرنا ہوتا ہے. لیکن جہاں تک بیسک انگریڈینٹ انفراسٹرکچر کریٹ کرنا ہے, گورنمنٹ پاکستان نے بہترین چیزیں ڈیولپ کر کے ٹیکنالوجی کی بھی دے دی پاکستان کے اندر تاکہ ہماری یونیورسٹیاں ان سے بینیفٹ لے سکے. لیکن کیونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ سندھ کی کوئی یونیورسٹی نہیں آئی, میرا خیال ہے کہ سندھ میں بہت اچھی یونیورسٹی ہیں, یا تو انہوں نے اپنا ڈیٹا نہیں دیا یا انہوں نے اس میں کمپیٹ نہیں کیا یا کچھ چیز اس میں مس ہو گئی ہے, ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سندھ کی کوئی یونیورسٹی, ایون بلوچستان سے ہمارے پاس بیٹے بہت اچھی یونیورسٹی ہے اور ایک بہت بڑی اچھی یونیورسٹیاں پرفارم کر رہی ہیں, تو وہ بھی کمپٹیشن میں آ سکتی ہیں. جب ہم پش کرتے ہیں ان کو ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 35-40 بھی ہماری یونیورسٹیاں ٹاپ 1000 رینکنگ میں آئی ایک اسٹیج پہ, لیکن جب ہم ایزی ہو جاتے ہیں تو پیچھے سے وہ یونیورسٹیاں بھی ایزی ہو جاتی ہیں. تو اٹ از اے کنٹینیو پروسیس. میں مانتا ہوں کہ ہم اس لیول تک پہنچنے کے لیے ابھی بہت انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور بہت ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی ہماری یونیورسٹیاں کہیں نہیں ہے, تھوڑی سی زیادتی ہے. ہماری یونیورسٹیوں کی ڈگری نہیں مانی جاتی, بالکل میں اس سے ایگری نہیں کرتا. ماشاءاللہ ہمارے بچے بچیاں دنیا میں کمال کی پوزیشنوں پہ ٹاپ پہ پہنچے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے یہیں سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں, اور اتنی پوٹینشیل ہے ہماری یوتھ کے اندر کہ انشاءاللہ ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے. لیکن صرف یہ ہے کہ اس کی اونرشپ ہونی چاہیے, کہ ایجوکیشن کو پرائرٹی دینی چاہیے, اس پہ انویسٹمنٹ بڑھانی چاہیے اور فوکس اس کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر مختار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور 350 میں نہیں تو 500 اور 1000 میں تو جگہ بنا لی ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی اب ذرا ہم بات کرتے ہیں. آج کل بہت سارے ہمیں پوسٹ نظر آتی ہیں فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ یا دیگر سوشل میڈیا ایپس پہ, کہتے ہیں جی آپ اپنا شناختی کارڈ پہ آپ کو بینک کا لون مل جائے گا, اتنے سے اتنے تک لون مل جائے گا.
یہ اس طرح کے جھانسے اسکیم ہوتے ہیں جس سے جو سادہ لوگ جو شہری ہوتے ہیں جن کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا وہ ان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. اب جنوبی پنجاب میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا. جنوبی پنجاب کے شہریوں کو بیوقوف بنا کر 20 ارب روپے لوٹ لیے گئے. 20 کروڑ بھی نہیں, 20 ارب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اور ملتان میں اب تک کا یہ سب سے بڑا فراڈ ہے, اور یہ فراڈ ہے آن لائن فراڈ. تو آن لائن تو آپ نے بہت ہی ساری چیزوں سے بچنا ہے. اب آن لائن فراڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہو کیا رہا تھا جی, ہو یہ رہا تھا کہ آن لائن سمٹ فوریکس ٹریڈ اور سمٹ AH ٹریڈ کے نام سے فرضی کمپنیاں بنائی گئی تھیں اور جعلی تجارتی پرکشش جعلی تجارتی منصوبے بتائے گئے تھے. اربوں روپے اس مد میں بٹور لیے گئے. اب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ملتان نے آن لائن مالیاتی فراڈ کے 2 ملزمان کو پکڑ لیا ہے, سمر عباس اور اس کے ساتھی کو بھی. چلیں جی, یاسر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے, نمائندہ ARY نیوز. ذرا ان سے تمام پوری صورتحال پر کیا معاملہ ہے بیورو چیف ملتان یاسر شیخ سے پوچھ لیتے ہیں. یاسر, یہ بتائیے گا اب یہ جو سمٹ فار ایکس ٹریڈ اسکینڈل ہے اس پر کیا قانون حرکت میں آیا ہے اور عوام کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اس آن لائن اسکیم سے, اور یہ اسکیم کام کیسے کرتا ہے ذرا یہ بھی بتائیے گا. سائم, بہت شکریہ. کہ یہ جنوبی پنجاب میں اگر بات کر لی جائے تو اپنے فنانشل آن لائن مالیاتی فراڈ کی اگر ہم بات کریں تو یہ جنوبی پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہے. اس سے کچھ دن پہلے ہم نے ایک رپورٹ کیا تھا کہ 12 ارب روپے کا مالیاتی فراڈ تھا, لیکن وہ فراڈ جس پاکستان میں کم ہوا تھا اور امریکہ میں زیادہ ہوا تھا. لیکن یہ جو فراڈ ہے جسے سمٹ فوریکس اور سمٹ AH ٹریڈ کے نام سے کیا گیا اور لوگوں کو, سادہ لہو لوگوں کو پھنسایا گیا, 30 سے 35% ان کو منافع کا لالچ دے کے انہیں اس بات کے اوپر لایا گیا کہ دیکھیے کہ آپ بینک میں رکھیں گے تو بینک کیا دے گا, یہاں روزانہ کی بنیاد پہ منافع ہوتا ہے. تو اس سارے تناظر کے اندر جو اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے, اس کے 2 مرکزی ملزمان, سمر عباس جو کہ سمٹ فوریکس ٹریڈ کے جو ہے CEO ہیں, اس کو گرفتار کیا گیا, اور ان کے ساتھی زاہد اقبال کو لیا سے گرفتار کیا گیا ہے, جو کہ یہ 1 سال سے مفرور تھے. جو NCCIA کی یہ کاروائی ہے جسے لیڈ کیا تھا عبدالغفار ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم نے, ان کے مطابق جو ہے کہ ان کے پاس گزشتہ 1 سال سے متعدد جو ہے درجنوں درخواستیں موصول ہوئی شہریوں کی اس فراڈ کو لے کے, لیکن یہ 1 سال سے روپوش تھے, بھاگے ہوئے تھے. ابھی ایک تقریب کے اندر لیا میں پہنچے ہیں تو انہوں نے کاروائی کر کے ان کو دبوچا ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی, اس میں پولیس لیا کا بھی کوپریشن ان کے ساتھ رہا. جو اب آپ نے سوال پوچھا کہ کس طریقے سے یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں, یہ بیسیکلی ان کے کئی ویز ہیں. سب سے پہلے تو لالچ دی جاتی ہے کہ 25 سے 30% اور 35% آپ کو منافع ملے گا. پھر اس میں یہ نوٹیبلز کو ایڈ آن کرتے ہیں اور ان کو انیشیٹ کرتے ہیں کہ بھی تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ چل کے دیکھیں. وہ جیسے چلنا شروع کرتے ہیں تو کچھ ٹائم انہیں بہت اچھا پروفٹ ملنا شروع ہوتا ہے. پھر وہیں سے ایک ریفرل سسٹم بن جاتا ہے کہ فرض کرے کہ کوئی بندہ آ گیا اور اس کو منافع ملنا شروع ہو گیا, اس کے ذریعے اس کو ریفرل کرنا شروع کرواتے ہیں. مختلف واٹس ایپ کے گروپس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, ان واٹس ایپ گروپوں میں جعلی اور بڑے ریناؤنڈ ماہر معاشیات کے انہوں نے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں. ان میں جو ہے لوگوں کے حاصل کردہ منافع کو لے کے اور باقی ساری ان تناظر میں لے کے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں, ان کو وہاں بھی اپنا وہ آفرز سینڈ کی جاتی ہیں. پھر ساتھ ساتھ انہوں نے جنوبی پنجاب میں مختلف شہروں میں بڑے لیوش قسم کے آفیسز اور بڑی لگژری قسم کی گاڑیاں جو کہ رینٹ پہ اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ اتنے منافع سے آپ اتنی جلدی امیر ہو جاتے ہیں. اور اسی کمیونٹی سے اسپیشلی انہوں نے لیا کو ٹارگٹ کیا, اور ان کا تعلق بھی چونکہ لیا سے ہے کہ لیا میں بہت سے ایسے لوگ, یعنی کہ امام مسجدوں کو بھی پراڈوز دے دی گئی. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنی تیزی سے معاشی ترقی ہو رہی ہے تو لوگوں نے لالچ میں آ کے اپنے زیورات, اپنا گھر بار, اپنے سارے مال و متاع, اپنے جانور اور اپنی ایون کے کلٹیویٹڈ لینڈز بھی بیچ کے پیسے ان کو دے دیے. سو یہ جو والیوم ہے, یہ والیوم جو ایکسیڈ کر کے ابھی تک 20 ارب روپے کی جو سچویشنز ہیں NCCIA کے سامنے اور انڈر انویسٹیگیشن ہے, ان میں ایک اماؤنٹ انہیں بینک کے تھرو ملتا تھا, یہ پروفٹ جو لوگوں کو ملتا تھا بینک کے تھرو ملتا تھا, کس طرح ملتا تھا, یا کوئی ایپ ہوتی تھی, کیا یوز کرتے تھے؟ یہ فنانشل سیکیورٹی انہوں نے اس اعتبار سے لی ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک جو ہماری جو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, اس میں اپنی ایک فرم کو رجسٹر کرایا تھا سمٹ AH کے نام سے. اور یہ لوگوں کو دکھاتے تھے صدف کہ جی ہماری چونکہ SCP سے جو ہے منظور شدہ فرم ہے اور اس میں کوئی نہیں, تو وہ بینک ٹرانزیکشنز بھی کر رہے تھے, وہ ڈائریکٹ کیش بھی لے رہے تھے. چونکہ ساؤتھ میں اور خاص طور پہ ہمارے رورل ایریا میں یہاں لوگ کیش ہینڈلنگ زیادہ کرتے ہیں, تو لوگ اپنا سارا کچھ بیچ باچ کے بڑے بڑے بوروں میں ان کو لا کے پیسے دے رہے تھے. تو 20 ارب روپے کی اماؤنٹ بنی ہے. عبدالحی نامی جو ان کا ایک مرکزی ملزم ہے تاحال فرار ہے. NCCIA نے نام اس کا سٹاپ لسٹ میں بھی ڈالا ہوا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے.
इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार जैसे जैसे बड़ा बड़े तो इन पे शक कैसे हुआ जब इन्होंने सारी चीजें, आपने कहा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में भी रजिस्टर कराया हुआ था, तो फिर इन पर शक कब होना शुरू हुआ? ये 10 जून को जो है जो SECP ने अपना बाकायदा फ्रॉड अलर्ट जारी किया बाकायदा अपनी वेबसाइट के ऊपर, और उसमें ये बताया गया कि इनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी अननेचुरल तरीके से ग्रो कर रही है, तो उन्होंने इंडिकेशंस भेजे और अलर्ट्स जारी किए। और साथ ही चूंकि पूरे 1 साल से जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट ले रहे थे उन्हें शुरू में मुनाफा दे रहे थे, बाद में मुनाफा उनको नहीं दे रहे थे, वो सारे वो एलिमेंट्स इकट्ठे होकर फिर एक सिंडिकेट बना, और इस सिंडिकेट ने काम शुरू किया। उसमें इंटेरोगेशन एजेंसी NCCIA के ऑन बोर्ड आई, और इस तरीके से इनकी रैकी का अमल शुरू किया और इन्हें डिडक्ट किया गया। सदफ अच्छा, और यासर ये भी बता दें कि अब ये सिर्फ 2 मरकजी मुल्ज़िमान थे या पूरा नेटवर्क इनके साथ? वैसे ऑब्वियसली नेटवर्क पूरा शामिल था, तो बाकी जो मुल्ज़िमान थे उनको पकड़ा गया? देखिए कि अभी तक जो गिरफ्तारियों की इतला मुसद्दिका NCCIA ने में दी है, जिसकी आप कह लें कि बाकायदा गिरफ्तारी डाली गई है, वो तो समर अब्बास जो CEO है इस कंपनी का, और उनका एक एडमिन ओवरऑल HR को डील कर रहा था। जो लोग कनेक्टेड हैं उनकी तादाद तो सैकड़ों में है, क्योंकि जनूबी पंजाब के हर छोटे और बड़े शहर के अंदर इन्होंने ऑफिसेज बनाए हुए थे, रिसेप्शनिस्ट रखे हुए थे, और बहुत सारा एक नेटवर्किंग थी। फिर रेफरल सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि एक बंदे को ऐड ऑन कर लिया, फिर उसके जरिए से कहा कि भाई अगर तुम दूसरे बंदे ले आओगे तो तुम्हारा प्रॉफिट अवेलेबल हो जाएगा और बढ़ जाएगा। और फिर ये जो हर रोज डेली अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुपों में दे रहे होते थे कि जी कांग्रेचुलेशंस के फलां को मजीद इतना प्रॉफिट मिल गया, तो लालच ने बेसिकली लोगों को अंधा कर दिया, और इस तरीके से ये फ्रॉड हुआ कि लोग अब सिर्फ जो है हाथ मल रहे हैं और कुछ उनके हाथ में नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ मुल्तान यासर हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत यासर शेख आपने अपडेट किया, और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पैगाम है, एक ही मैसेज है कि प्लीज ऑनलाइन इन स्कैम से बचें। और कैसे बचना है? आपने सिंपल कॉमन सेंस यूज करनी है। रातों रात कोई अमीर नहीं होता, खुदारा। सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि अगर रातों रात किसी के पास प्राडो आ रही है तो आप सोचें कि भाई कैसे आ रही है और क्यों आ रही है। एंड अनदर रेड फ्लैग ये है कि कोई अगर आपको बैंक से ज्यादा मुनाफा दे रहा है ना, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट, देयर इज समथिंग फिशी। तो ये चीजें आपने ख्याल रखनी है। और बहुत सारे इसके अच्छा साइम अब ये भी होता है, ऑनलाइन लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, उनके पार्सल आते हैं, अब ये आता है मैसेज जी आपका एड्रेस जो है वो अपडेट नहीं हुआ हुआ, ये लिंक क्लिक करें और प्लीज जरा अपना एड्रेस करेक्ट कर दें। कभी भी इस तरह के लिंक आपने नहीं खोलने, ये भी बहुत बड़ा स्कैम है। बिल्कुल ही बहुत बड़ा स्कैम है। उसके अलावा आपको कोई भी कॉल करता है, किसी अननोन नंबर से आपको कॉल आती है, आपके क्रेडिट कार्ड की, आपके डेबिट कार्ड की डिटेल्स मालूम करने की कोई कोशिश करता है, कभी आपने उसको नहीं बतानी। कोई बैंक आपको कॉल करके फोन पे आपकी डिटेल्स नहीं पूछेगा, ये बात फैक्ट है, इसको अपने जहन में बिठा लें प्लीज। ऐसे ही है। अच्छा जी, इन चीजों का ख्याल रखना है, इसके बारे में हम वक्तन फवक्तन आपके लिए सेगमेंट्स भी लेकर आते हैं। कल हमने देखा एक बड़ी जबरदस्त चीज हुई है, और लोगों के बहुत सारे मसाइल इससे हल हो सकते हैं। लोगों को ये होता था जी हमारा जो बिल है वो ज्यादा आ गया है, मीटर रीडर जो है वो रीडिंग सही लेके नहीं गया है, रीडिंग कितनी है, कैसे पता लगाएं कितने यूनिट हमने कंज्यूम कर लिए। बिजली की बात कर रही हूँ, बिजली के यूनिट हमने कितने कंज्यूम कर लिए। तो कल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली के निजाम में शफाफियत लाने के लिए अपना मीटर, अपनी रीडिंग ऐप लॉन्च कर दी है, और इसकी बाकायदा इफ्तिताही तकरीब भी हुई। और उस खिताब में, जिसमें इस तकरीब में खिताब भी उन्होंने किया और कहा कि 500 अरब रुपए की बिजली चोरी को बड़ा चैलेंज करार देता हूं। कराची से पेशावर तक इस ऐप को फाल किया जाएगा। अब इस मौके पर वजीर तवानाई उवैस लगारी भी थे, कहते हैं कि वजीर आजम चाहते हैं कि मीटर रीडिंग का इख्तियार बराह रास्त आवाम के पास हो। और अब इस ऐप के फंक्शन क्या होगा, ये ऐप ऑपरेशनल कैसे होगा, जरा ये आपको समझाते हैं। अब इस ऐप के जरिए सार्फिन क्या करेंगे कि मुकर्रा वक्त या मुकर्रा तारीख पर अपने मीटर की तस्वीर अपलोड करेंगे इस ऐप के ऊपर, जिसकी बुनियाद पर दुरुस्त और बर वक्त बिलिंग की जाएगी। सारिफ और मीटर रीडर दोनों रीडिंग दें तो कम रीडिंग को तरजीह दी जाएगी, ताकि ओवर बिलिंग, गलतियों और सब्सिडी के नुकसानात से बचा जा सके। तो बिल्कुल जैसे आपने बात की थी कि लोगों को ये बड़ी शिकायत होती थी कि हमारी मीटर की रीडिंग सही नहीं हुई, हमारे इतने यूनिट ज्यादा हो गए, और मीटर रीडर कहते थे नहीं जी इतने ही यूनिट्स हैं। तो अब आपने सिर्फ इस ऐप के ऊपर अपने मीटर की पिक्चर अपलोड करनी है मुकर्रा तारीख के ऊपर, और उसके मुताबिक जो है वो आपके जितने यूनिट्स इस्तेमाल हुए होंगे उतना ही बिल आपको चार्ज किया जाएगा। अब हो क्या रहा है कि सारिफ और मीटर, जैसे आपको बताया कि अगर सारिफ और मीटर रीडर की दोनों की रीडिंग्स के अंदर मैच कर जाएंगे, अगर उसमें तजाद भी आएगा तो जो कम बिलिंग वाला होगा हाँ जी वो उसको दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा कि
اوور بلنگ سے بچا جائے گا؟ اچھا، ایپ کے ذریعے مستحقین کو بر وقت ریڈنگ کے ذریعے سبسڈی کا فائدہ یقینی بنایا جائے گا، اور وزیر اعظم نے بجلی کے بلوں سے ٹی وی لائسنس فیس ختم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ واقعی یہ اعلان بھی ہوگی؟ یہ تو بڑا پبلک کا دیرینہ مطالبہ تھا، لوگ ہی کہتے تھے ہم کیوں پی ٹی وی کی فیس دیں، میجورٹی کا یہ کہنا تھا جب ہم نہیں دیکھتے جو چینل یا ہر کوئی بھی اسٹیٹ چینل ہم نہیں دیکھ رہے تو پھر ہم اس کی فیس دیں۔ تو فائنلی جی یہ بھی اعلان ہو گیا ہے، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اچھا جی، یہ تو بات کر لی بجلی کی بات کر لی، بجلی سے جڑی ایک اور چیز ہے وہ ہے گیس، یعنی آپ کو یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں جو چاہیے روزمرہ میں، تو اب گیس صارفین پر کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک اور مالی بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ اوگرا نے گھریلو صارفین کے لیے فکس چارجز میں، یعنی جو فکس پہلے آپ کے چارجز تھے اس میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ اب نوٹیفیکیشن ہمیں بتا رہا ہے کہ جی نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے فکسڈ چارجز میں 50% تک اضافہ ہوا ہے، اور 1.5 کیوبک میٹر ماہانہ گیس استعمال کرنے والے نان پروٹیکٹڈ صارفین کے فکس چارجز 1000 سے بڑھا کر 1500 روپے کر دیے گئے ہیں، جبکہ 1.5 کیوبک میٹر سے زائد استعمال کرنے والوں کے چارجز 1000 روپے اضافے کے ساتھ 2000 روپے مقرر اور اسی طرح جو پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین تھے ان کے لیے بھی جو فکس چارجز 200 روپے اضافہ کیا ان 200 روپے کے اندر، اور وہ اب کر دیے گئے ہیں 600 روپے، جو پہلے 400 روپے تھے۔ گیس کی فی یونٹ قیمت برقرار رکھی گئی ہے، لیکن فکس چارجز میں اس اضافے سے صارفین پر ماہانہ اخراجات کا نیا بوجھ پڑے گا۔ اور ابھی یہ گرمیاں ہیں، ابھی تو سردیاں آئی بھی نہیں ہیں جی، سردی آئی تو آپ کو پتہ لگے گا۔ چلیں جی ہم جائیں گے، لیکن سردی میں تو گیس ہی نہیں آتی، تو ویسے گیس تو پورا سال نہیں آ رہی نا، 10 سے 6 تو گیس ہی نہیں آ رہی ہے، لیکن فکس چارجز آئیں گے۔ ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور جی اب ذرا ہم بات کرنے لگے ہیں سوشل میڈیا کی، ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کی، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا سرایت کر چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری روزمرہ زندگیوں کے اندر، بہت کم لوگ ہیں جن کا گزارا ہوتا ہے اب سوشل میڈیا کے بغیر، اور بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں میرے خیال سے کہ جن کی سوشل میڈیا پریزنس نہیں ہے۔ ویسے مجھے نہیں لگتا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جس کی سوشل میڈیا پریزنس نہیں ہے؟ ہمارے اماں ابا بھی اب فیس بک کے اوپر کہیں نہ کہیں ایکٹیو ہیں، پھر ہم سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں پاسورڈ کیسے چینج کرنا ہے، یہ چینجز ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ان کی اچھا جو براؤزنگ ہسٹری ہے، الگورتھم ہے، وہ کیسے چینج کریں۔ اچھا لیکن یہ مجھے حیرت ہوئی، ایک تو پہلی تو مجھے حیرت ہوئی کہ آج 30 جون ہے، یہ خوشگوار حیرت ہوئی مجھے۔ اب اس کا کانٹیکس آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو پرائیویٹ اور سرکاری ملازم اگر یہ کہے کہ 30 جون ہے تو پھر اس کا کانٹیکس کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہر سال 30 جون کو جی بنایا جاتا ہے سوشل میڈیا دن، یعنی سوشل میڈیا کا مطلب ہے عالمی رابطوں کا دن۔ ایک زمانہ تھا جب موبائل فون آئے تھے تو اس کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ کال ہو جائے گی یا پھر SMS چلے جائیں گے یا پھر زیادہ زیادہ آپ اس میں کوئی گیم کھیل لیں گے، لیکن پھر وہ بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک آ گئی ہے کہ اب سوشل میڈیا رابطوں کا ذریعہ بن گیا ہے، چاہے وہ ایکس ایپ کی بات کر لیں، فیس بک کی بات کر لیں، انسٹاگرام کی بات کر لیں، یوٹیوب کی بات کر لیں، معلومات کا خزانہ یہاں پر موجود ہے، لیکن بہت ساری مس انفارمیشن، بہت سارا پروپیگنڈا، بہت کچھ یہاں سے ایسا بھی ہو رہا ہے جو لوگوں کو اکثر و بیشتر جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا ایک بالکل ہی گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے پھر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے باخبر سویرا دیکھنا ہے اپنے دن کے آغاز میں، تاکہ آپ تک حقیقی اور مستند خبریں پہنچے۔ اچھا یہ دن جو ہے یہ پہلی بار 2010 میں منایا گیا، اور سوشل میڈیا اب صرف جیسے کہ صدف نے بتایا کہ رابطے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ معلومات، تربیت، تفریح اور اظہار، اپنے آزادی اظہار رائے بھی آپ وہاں پر کرتے ہیں، اور یہ اب ایک باقاعدہ ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے، ایک میڈیم بن چکا ہے۔ تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سوشل میڈیا انٹرپرینور عمیر جالیاوالا نے، بہت شکریہ، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم۔ عمیر، سوشل میڈیا ضرورت تو بن چکا ہے، لیکن آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تعلقات اب اس طریقے سے نہیں رہے جس طرح سے پہلے تھے، 1 to 1 انڈیویجول انسانی تعلقات۔ ریلز بھیج کے سوچتے ہیں ہم نے اپنی خیریت دریافت کر لی، اب آپ نے کسی پہ چیک ان کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو ریل بھیجتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں سین آیا ہے، مجھے اس نے رسپونڈ کیا کہ نہیں کیا۔ تو کس حد تک متاثر کیا ہے ذاتی تعلقات کو سوشل میڈیا نے؟ کوانٹٹی بڑھ گئی ہے، آئی تھنک اب ہر کوئی زیادہ لوگوں سے بھی تو کنیکٹڈ ہے نا، زیادہ لوگوں کو جانتا ہے، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ ہر کسی کو اتنا نہیں جانتا جتنا پہلے جانتا ہے، سو کوالٹی میں کمی آئی ہے، کوانٹٹی بڑھ گئی ہے، اور فوائد آپ نے بے شمار گنوائے۔ اس میں ایک بڑا فائدہ ہے کہ جہاں لوگ اظہار کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ کما بھی رہے ہیں،
سوشل میڈیا سے. اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ورنہ کسٹمرز کا ایکسیس نہیں تھا, ورنہ اپنی صلاحیتیں بیچنے کا طریقہ نہیں تھا, اپنے چھوٹے کاروبار شروع کرنے کا طریقہ نہیں تھا. تو آئی تھنک اس نے بھی بہت سارے لوگوں کو اور زیادہ کنونس کیا ہے سوشل میڈیا کی ویلیو کے اوپر, کہ یہ صرف تفریح انفارمیشن نہیں ہے بلکہ کام بھی اس سے جڑ گیا ہے, اور لوگوں کی آواز بھی بنا ہے, لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. جی, تو یہ ضرور فرق ہے, رشتوں کے اندر یہ فرق آیا. بلکہ اگر آپ تحقیق پڑھیں تو بچوں کے لیے کسی بھی چیز پہ گہرا فوکس لگانا, سوچ لگانے کی ایبلٹی بھی ختم ہو گئی ہے, کیونکہ وہ بہت جلدی سکرول کر رہے ہیں. جب مشکل لمحات آتے ہیں تو آپ سوچتی تھیں, آپ کو ڈیل کرنا پڑتا تھا سامنے والے سے, چاہے وہ سامنے والا پیرنٹ ہو یا استاد ہو. آج کا بچہ مشکل حالات ایک طرف دیکھتا ہے, اگلے لمحے اپنا فون کھول کے. تو جو ایک ڈیل کرنے کی صلاحیت تھی سامنے والے سے, ان جذبات سے, نہ صرف وہ ختم ہوئی بلکہ وہ ریئل جذبہ ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت تھی. تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ ذہنی مسائل سوشل میڈیا کی وجہ سے آ گئے, اسپیشلی جب ٹین ایجرز استعمال کرتے ہیں تو وہ مقابلے کرتے ہیں ایک دوسرے سے, حسن کا مقابلہ ہے. شادیاں جو ہو رہی ہیں اس کو میں کیسے بھول جاؤں, جتنی تقریبات ہو رہی ہیں اور جتنی لیوش شادی ہوگی اتنی ریلز وائرل ہوں گی. جی, اور اس کی ساری گنتی آخر میں ہے کہ لائکس کتنے ہیں, پاپولیرٹی کتنی ہے, اور وہاں پہ ہونے کا بھی مقصد, اصل ایونٹ کا مقصد یہ ہو گیا کہ اس میں سے ہم سوشل میڈیا کے لیے کیا نکالیں گے. ہم ٹریول پہ جا رہے ہیں لیکن وہ جگہ ہمیں جس کو لے لینا چاہیے تھا اپنے اندر, اس پہ پہلا لک کیمرے سے, ہم اس کی خوبصورتی محسوس نہیں کر رہا ہے, یا کسی کی شادی ہو رہی ہے وہ اس ایونٹ کو ایکسپیرینس نہیں کر رہا, سب کچھ فار ریل, فار لائکس, فار امیج. اور یہ ہر وقت جڑا ہوا بھی ہے ہمارے ساتھ. تو بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اب ہم خود سے جائزہ لیں اور اس کو اس کی جگہ کے اوپر پلیس کریں. اچھا, آپ نے بات کی کہ اب جس طریقے سے نوجوان جو ہیں وہ ایک کمپٹیشن میں آ گئے ہیں, کون کتنے پیسے کما رہا ہے, میں نے اس سے زیادہ کمانے ہیں, کسی نے کیا بزنس شروع کیا ہے, میں نے بھی یہ کرنا ہے. اچھا, کسی نے کیا جوڑا پہنا ہے, کسی نے کیسے شادی کی ہے. یہ جو ان نیسیسری اور میں کہتا ہوں وقت سے پہلے کمپٹیشن سٹارٹ ہو گیا نا. 15-16 سال کا ایک لڑکا, وہ کہتے ہیں میں نے 16 ایئرز میں بلینئر بن جانا ہے, اور پاکستان کا فرسٹ بلینئر بنا تاکہ میرے بھی میگزینس چھاپیں اور میں بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاؤں. یہ کتنا منفی اثر ڈال رہا ہے ہمارے معاشرے کے اوپر, اور اسپیشلی اب جو نیو جنریشن آ رہی ہے وہ کیسے کوپ اپ کرے گی اس کے ساتھ؟ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں, میں تو نوجوانوں کے ساتھ کام کیا پوری دہائی, تو اس وقت نوجوان لیڈر بننا چاہتے تھے, انٹرپرینور بننا چاہتے تھے, وہ معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے, چینج ایجنٹ. اور آج وہ بلینئر بننا چاہتا ہے. راستہ وہ کوئی بھی لے, لیکن وہ کہتا ہے میں بہت سارا پیسہ کماؤں. اور تو یہ بڑا ایک ایسپیریشن کا شفٹ ہے. ہم بہت مٹیریل ہو گئے, اور دیکھیں سوشل میڈیا پہ ٹیکسٹ سے شروع ہوئے, آپ کو یاد ہے ٹیکسٹ, پھر فوٹو پہ آئے, اور اب ہر چیز ویڈیو پہ آ گئی ہے. یہ سارا مٹیریل ہے جو ہم دیکھتے ہیں, تو ہم اسی کو بار بار شیئر دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ واقعی دیکھیں, وہ لوگ جو بہت بڑے انفلوئنسر ہیں جو کہ ہمیں یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں, اگر آپ ان سے واقعی پوچھیں کہ کیا ان کو خوشی ان چیزوں کی ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ ان کا جواب ہی ہوگا. سو بڑا اہم نقطہ ہے یہ. اور ہمارے لیے بطور مسلمان تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ 2 دسترخوان ہیں, ایک جسمانی نیڈز کے لیے, مٹیریل کے لیے, اور دوسرا روحانی کے لیے. سو ہم مٹیریل پہ بہت زیادہ اور یہی مانگ رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مٹیریل سے ہمارا رشتہ بہت چھوٹا رشتہ ہے. ہمارا اصل جو رشتہ ہے وہ ان رشتوں سے جن کی آپ نے اشارہ کیا, محبت, ایمانداری. ہم جہاں ہو وہاں پہ, چاہے سوشل میڈیا پہ ہوں, ہماری خبریں غلط نہ ہو, ہمارا لکھا ہوا کامنٹ زہریلا نہ ہو, تو وہ تمام چیزیں ہم اگر دکھائیں تو سوشل میڈیا ہمارے لیے شاندار موقع ہے. آپ دیکھیں کتنے خیالات پوری دنیا میں عام ہو گئے, دنیا بھر میں کچھ سکل سیٹس بڑھ گئیں, کیونکہ اب آپ کو سیکھنے کے لیے استاد اپنے علاقے کا نہیں چاہیے بلکہ وہ کہیں کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کو اب خود سے آپ کو چلانے نہ دیں, آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا. اچھا جی, چلیں جی, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن جاتے جاتے یہ کہ بچوں کی چھٹیاں ہیں, ظاہر ہے سب چاہتے ہیں کہ ان چھٹیوں کو اویل کریں, کہیں پر جائیں, وزٹ کریں, کسی جگہ کو دیکھیں, لیکن آپ لوگوں نے احتیاط بہت کرنی ہے. مانسون کا اسپیل پورے ملک میں ہے, جگہ جگہ بارشیں ہو رہی ہیں, کتنی خطرناک قسم کی بارشیں ہو رہی ہیں. تو پلیز خدارا اپنا ہوم ورک کر کے جائیں, پہلے سے چیزوں کے بارے میں پتہ رکھیں, نہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. چلیں جی, اب تک کے لیے اتنا ہی. ملاقات ہوگی آپ سے کل 9:03 کے. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملاقات ہوگی آپ سے کل. انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.